अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम एक न्यू नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है युशाइल अस्कलम कंदील फातिमा। मुकम्मल नॉवल हमने रीड करना है तो हम स्टार्ट लेते हैं। ख्वाबों के गिरदाब में फंसे गुमनाम मुसाफिर यूशा बिन हसान की दास्तान। बलोचिस्तान मुझ शहर, रात 12:45। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम तरक्की याफ्ता सूबा है। यहाँ गुर्बत, तालीम की कमी और बुनियादी सहूलियात की कमी बहुत ज़्यादा है। बच्चे अक्सर मवेशियों की देखभाल, खेतों में काम या दीगर छोटे कामों में मसरूफ़ रहते हैं। बलोचिस्तान के बहुत से इलाकों में गुर्बत के बायस बच्चे स्कूलों के बजाय काम पर जाते हैं। ये कहानी बलोचिस्तान के एक छोटे से शहर मुच में रहते एक नौउम्र लड़के की है जिसके ख्वाब गुर्बत की भट्टी की नज़र होते आतिश फ़िज़ा में मद्दम हो गए। ये कहानी है यूशा बिन हसान की। यह मौसम सरमा का आगाज़ था। कहर की दबीज़ चादर ने मुझको अपने हिसार में ले रखा था। ऐसे में तंग तरी गलियों में 3 मरले पर बने एक कमरे और छोटे से सहन वाले घर में इस रात यूशा बिन हसान के छोटे बहन भाई शहर से हर रात की तरह दिल में पनपती काबली पुलाव खाने की फरमाइश गाढ़े नींद की वादियों में सैर करने निकल पड़े थे। सहन में लगी वाहिद ज़ीरो बल्ब की पीली रोशनी में बूढ़े रंग के खुले कपड़े पहने एक दराज कद लड़का कमरे के दरवाजे को कफल लगाते बाहर आता दिखाई दिया। इस ठंड ने इसे कपकपाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन दिल में लगी आग का भला ये ठंड क्या मुकाबला कर सकती थी। सहन में रखी वाहिद चारपाई पर नंगे पांव आकर वो घिरने के अंदाज में लेटा तो चारपाई जो जुड़ी तुड़ी सी थी, इसका वजन ना बर्दाश्त करते हुए टूट गई और वो पुश्त के बल कच्ची ज़मीन पर गिर गया। इस लड़के की आंखों में एकदम हैरत उतरी और फिर आसूदगी भरी मुस्कुराहट ने उसके चेहरे के गिर्द बड़ी सरत से अहाता किया। कपड़ों को झाड़ते इसने टूटी हुई चारपाई को मिट्टी की बनी मोटी सी दीवार के साथ खड़ा कर दिया और खुद वो इसी कच्ची दीवार के मुंडेर पर चढ़कर बैठ गया। बाहर गलियां सुनसान थी, हर तरफ हो का आलम था। कहीं दूर से जानवरों के भौंकने की आवाज़ से हैबतनाक सा इर्ताश पैदा होता। वो गहरे धुंध से अटे आसमान को देखे गया। जिंदगी के गुजरे माओ साल किसी दर्दनाक फिल्म की तरह जहन के पर्दे पर सब तो रहे थे। वो इस वक्त अपने ख्यालों की दुनिया में इस कदर खोया हुआ था कि पैरों पर होती नाखूनों की चुभन से चौंक गया। वो काली बिल्ली थी जिसकी आंखें इस अंधेरे में नकराई महसूस होती थी। इस लड़के ने गहरा सांस लिया और इस बिल्ली को अपने हाथों में लेकर अपनी गोद में बिठा दिया। बिल्ली भी जैसे इसकी आगोश में आना चाहती थी। इसकी गोद में आते इसने लाड करने लगी। आह, तुम्हें पता है साया, अगर ज़िंदगी की नाकाबिले बर्दाश्त दुखों और तकलीफ़ों को अपने दिल में कैद रखूं तो ये दीमक की तरह इंसान का अंदर चाट जाते हैं। इंसान को चाहिए कि वो किसी को अपने ऊपर बीती सितम ज़रफ़ियाँ बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर ले। वो गहरे लहजे में बोला, इसकी आवाज़ मायूसी और बेबसी की बका ओढ़े हुए थी। हा हा हा। फिर यकयक वो अजीब अंदाज में हंसा, ऐसे जैसे अपनी की गई भौंदी बात पर खुद ही पुरलुत्फ हुआ हो। लेकिन देखो तो सही, ये भी अलग दुख है। इस दुनिया में भला दुखी इंसान को कौन सुनता है? लोग तो आते हैं, अपने दर्द सुनाते हैं और चले जाते हैं, ये जाने बगैर हम तो पहले ही अपने गमों से लड़ रहे होते हैं। इनका दुख हमें और ज़्यादा मायूसी में मुबतला करता है। लेकिन अगर इनमें से किसी को हम अपने दुख सुना दें तो वो गायब दिमागी से सुनते हैं। अगर सुन भी लें तो ये कहकर टाल देते हैं कि हमारे दुख ज़्यादा बड़े हैं। तुम्हारे दुख इसकी निस्बत कुछ भी तो नहीं है। कुछ भी नहीं? क्या सच में साया, हमारे दुख इनकी नज़र में कुछ भी नहीं है? इसकी आंखों के गोशे यकयक नम हुए, गले में कोई शय शिद्दत से अटकी, होंठ कँपा गए। इसकी गोद में बैठी काली बिल्ली आंखों में हज़न और मलाल लिए इस नौजवान लड़के को देखे गई जो इस उम्र में इस दुनिया से बेइंतहा मायूस लगता था। इस लड़के ने गहरा सांस लिया और अपने आगोश में बैठी इसके जिस्म को हरारत देती बिल्ली को देखा तो इसके सर पर नरमी से हाथ फेरा। तुम्हें पता है साया, अपनों को तकलीफ में देखना क्या होता है? अपने खूनी रिश्तों की हसरत बड़ी आंखों को देखना क्या होता है? बड़ी जवानी में घर की जिम्मेदारी निभाना क्या होता है? वो उम्मीद बड़ी आंखों से इस बेजुबान मखलूक को देखते हुए बोला। इस बिल्ली ने इसके हाथों पर अपने सर को मिस करते जैसे इसे हौसला सा दिया कि वो बोले। वो सुन रही है। वो गहरा मुस्कुराया। यकीनन अब की ये बेज़ुबान मखलूक इंसान को मायूस नहीं करती थी। तुम्हें पता है, मैं यूशा बिन हसान आज से 25 साल पहले इस दुनिया में हसान बिन जमाल की
پھٹی ہوئی جھونپڑی میں اس دنیا کی ستم ظرفی کو جھیلنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ میرا باپ میری پیدائش پہ بڑا خوش ہوا۔ اس زمانے میں وہ بھیک مانگتا تھا۔ اس نے اس دن 10 روپے جمع کیے تھے۔ میری ماں کہتی تھی میرا باپ بڑا کنجوس تھا، لیکن میری پیدائش پر وہ 7 والے بازار میں گیا، اس 10 روپے سے 2 جلیبیوں کے گول بل لے کر آیا اور بڑی محبت سے میری ماں کو کھلایا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا تھا کہ میں یوشع بن حسان ہوں، یعنی حسان کا مددگار، جو اب اپنے باپ کی قسمت بدل ڈالے گا۔ ہاں ہاں ہاں، لیکن سایہ، میں یوشع تھا، حسان کا بیٹا، جو اپنے ساتھ اپنے باپ جیسا لالچی دماغ اور اپنی ماں جیسا حوصلہ لے کر پیدا نہیں ہوا تھا۔ میرے بڑے خواب تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری زندگی کے ماہ و سال کم ہوتے گئے اور میں ہمیشہ اپنی جھونپڑی کے باہر بنی مٹی کے چبوترے والی جگہ پر بیٹھ کر ساتھ بنی سڑک پر گزرتی چمکتی گاڑیوں کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا۔ میری ماں بھی جب روزانہ مجھے ایسے اشتیاق سے گاڑیاں دیکھتے ہوئے ملاحظہ کرتی تو پریشان سا ہو کر رہ جاتی۔ میں اس وقت 7 سال کا تھا اور تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ یہ بھی اماں کی عنایت تھی کہ وہ مجھے پڑھانا چاہتی تھیں۔ اماں نے ایک دن مجھے اپنے پاس بٹھا کر سمجھایا، یوشع میری جان، ان چیزوں کی تمنا نہیں کرتے جو پہنچ سے دور ہوں۔ میرا بیٹا، ہم غریب پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے غریب ہی مر جانا ہے۔ میں اس وقت صرف 7 سال کا تھا، لیکن سمجھنے کی صلاحیت باقی بچوں کی نسبت میری وافر تھی۔ میری ماں باپ آئے دن لڑتے تھے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، کپڑے کی وجہ سے۔ میرا دم گھٹ جاتا تھا اس چھوٹی سی جھونپڑی میں۔ یہاں ہر رات میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر اپنے دماغ کو انہی چمکتی گاڑیوں کے بارے میں خواب بننے کی طرف لگا دیتا۔ اس طرح اس کی ملغوزات وقتی زبان سے ادا ہوئے ناقابل بیان لفظ میرے کانوں تک رسائی تو پاتے، لیکن دماغ کو نہیں۔ ہاں، خواب بننا میرے لیے ہمیشہ سے ہی راہ فرار کا کام رہتا تھا۔ میں نے اپنی اماں کے الفاظ سن کر آنکھوں میں حیرت لے کر اسے دیکھا تو وہ آگے بڑھی اور مجھے اٹھا لیا۔ اس کے جسم سے بدبو کی بموقع اٹھ رہے تھے، لیکن وہ ہمیشہ میرے لیے سکون کا باعث بنتے تھے۔ ماں جیسی بھی ہو، اولاد کو عزیز ہوتی ہے۔ میری جان، یوشع چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہیں۔ اس جھونپڑی میں رہ کر اگر تم ایک چھوٹے سے مکان کا خواب دیکھو گے تو میں تمہیں نہیں روکوں گی، لیکن محل کے خواب مت دیکھو میری جان۔ وہ میرے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بے طرح چومنے لگی، لیکن میرا ننھا سا دل اماں کے اتنے سخت الفاظ برداشت نہ کرتے ہوئے ڈوب کر ابڑا۔ اماں، لیکن مجھ پر محل کے خواب دیکھنے کی پابندی کیوں ہے؟ میں نے ورطہ حیرت میں مبتلا ہوتے سوال داغا۔ میری بات سنتے میں نے محسوس کیا جیسے ان کی آنکھوں میں کوئی شے چمکی تھی۔ مجھے اس وقت سمجھ نہ آیا، لیکن اب سمجھ آ گیا، وہ غربت کا ڈھسا ہوا زہریلا آنسو تھا جو ان کی آنکھوں میں چمکا تھا۔ میرے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ میرے کان کے قریب جھکی اور بڑی ہیبت ناک سرگوشی کی، ایسے جیسے دنیا کی تلخ حقیقت کو لاوا بنا کر میرے کان میں انڈیل دیا تھا اماں نے۔ وہ ایک بات میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے ضبط ہوگی، یوشع بن حسان، دنیا افسانوی دنیا سے مختلف ہے۔ یہاں محلوں کے خواب کو پانے کے لیے اپنا ایمان بیچنا پڑتا ہے۔ تمہارے خوابوں کا پیمانہ اتنا ہو کہ تمہاری آنکھ اسے ناپ سکے۔ اگر اس سے تجاوز کر گئی تو اسے تمہاری آنکھیں نہیں، تمہاری رگوں میں دوڑتا شیطان ناپے گا اور اتنا وسیع کرے گا کہ تم اس کو پانے کی جدوجہد میں اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دو گے۔ اور یوشع بن حسان ہمیشہ غریب رہ کر اللہ کی طرف سے دیے آخرت کے انعام کا انتظار کر سکتا ہے، لیکن اپنے ایمان کو کبھی نہیں بیچے گا۔ میرے بیٹے، جانتے ہو اس دنیا میں سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ وہ گہرے انداز میں بولی، جیسے میرے سارے خوابوں کو توڑ توڑ کر ان کی کرچیاں میرے دل میں بری طرح چبو رہی تھیں۔ ان کے استفسار پر میرے اندر بڑکی لہر دوڑ گئی کہ یکایک ایک خوبصورت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے سرد سے سر موڑ کر سڑک کی جانب دیکھا۔ وہ سیاہ جیپ تھی جو تیز رفتار ہواؤں سے باتیں کرتی، دھول اڑاتی شوں کر کے گزر گئی تھی۔ میرے ننھے دماغ میں جھماکا ہوا اور میں شدت سے آنکھوں میں جگنو جیسی چمک لیے بولا، اماں، اس دنیا میں یہ خوبصورت گاڑیاں قیمتی ہوتی ہیں۔ میں پرجوش تھا، لیکن اگلے ہی پل ٹھٹک کر اماں کو دیکھا جو میرے جواب پر نادم نظر آئیں۔ میں نے تو ٹھیک کہا تھا، گاڑیاں ہی قیمتی ہوتی ہیں، نہ جانے ان کے نزدیک کیا قیمتی تھا۔ اماں نے نفی میں سر ہلایا اور میرے سینے کے بائیں طرف میرے عین دھک دھک کرتے دل پر اپنا مٹی سے اٹا ہوا ہاتھ رکھا۔ نہیں میری جان، یہ تو دنیائی عیش و عشرت ہے جو بظاہر تو قیمتی ہے، لیکن ان کی کوئی مدت نہیں۔ جب انسان کو موت آتی ہے تو یہ قیمتی شے اسی دنیا میں رہ جاتی ہے۔ وہ بہت سخت بولتی تھی، بہت زیادہ۔ میں چھوٹا تھا، لیکن جانتا تھا موت کیا ہوتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو انسان کے ساتھ رہنے والی خالہ کی طرح زمین میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں، جس کے بعد کیڑے مکوڑے انسان کو کھا جاتے ہیں۔
مجھے یہی کہا گیا تھا۔ اماں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا کہ موت کی بات وہ مجھ سے نہ کرتی، لیکن وہ اپنے دین کے معاملے میں بڑی سخت تھیں۔ بچہ ماں باپ کی سمجھائی باتوں کو نادانی کی عمر میں نہیں سمجھ سکتا، وہ تب سمجھتا ہے جب ظالم دنیا اسے آزماتی ہے۔ ہمارے والدین جیسے ہمارے مستقبل سے آشنا ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز سے شروع سے ہی خبردار کر دیتے ہیں جو آگے چل کر ہمارے لیے بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ میری معصوم ماں بھی شاید میرے مستقبل سے کہیں نہ کہیں آشنا تھی۔ مجھ پر آج ادراک ہوا ہے یوشا بن حسان، اس دنیا میں سب سے قیمتی شے آپ کا ایمان ہوتا ہے، جسے یہ رگوں میں خون کی طرح دوڑنے والا شیطان ہر وقت لوٹنے کے لیے سرگردہ رہتا ہے۔ انسان مر جاتا ہے، دنیا کی کوئی شے اس کے ساتھ نہیں جاتی، صرف اعمال جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ اگر یوشا بن حسان دنیا کی ظاہری قیمتی چیزوں کے حصول کو نکل پڑے گا تو لازم ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گا، کیونکہ یوشا بن حسان غریب ہے اور اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے دنیاوی عیش و عشرت ہے۔ شیطان اسے مستقبل کے حسین خواب دکھا کر اپنے جال میں پھنسا سکتا ہے اور پھر اس کا ایمان اسے چھین سکتا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو اپنے پھٹے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ وہ نرمی سے مجھے سمجھا رہی تھی، ایسے جیسے میں بچہ ہوں اور ان کی اس باتوں میں آ جاؤں گا۔ میرے جسم میں غصے کی ایک سنسناتی لہر دوڑی، میں نے ان کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ آپ جھوٹ بولتی ہو اماں، اگر خواب دیکھنا گناہ ہے تو آج اس دنیا میں ہر کوئی ہماری طرح غریب ہوتا۔ اماں، ہر کوئی ہماری طرح روٹی کو ترستا۔ کیا آپ نہیں دیکھتی، یہ جو روزانہ یہاں سے کالی جیپ گزر کر جاتی ہے، یہ دن میں 2 بار یہاں آتی ہے، ظہر اور عصر کے وقت اس میں ایک انسان نکل کر روزانہ سامنے والی بڑی مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے۔ امی، اگر خواب ایمان چھینتے تو یہاں ہر کوئی پھر کافر ہوتا۔ امی، ہر کوئی کافر ہوتا۔ میں چیخا اور بری طرح رونے لگا۔ سر اٹھا کر انہیں دیکھا تو مجھے دھچکا لگا، کیونکہ وہ تو پرسکون تھی۔ میرے پیارے بیٹے، صحیح کہہ رہے ہو، اگر انسان خواب دیکھنا چھوڑ دے تو دنیا اتنی ترقی کبھی نہ کرتی۔ میرے بچے، میں نے تمہارے خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ جو لوگ خواب دیکھتے ہیں، ضروری نہیں کہ منزل پر پہنچنے پر ہر کسی کا ایمان سلامت رہا ہو۔ جس کا سلامت رہتا ہے، یقیناً وہ اپنے خوابوں کی تعبیر کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ میں بس یہ چاہتی ہوں یوشا بن حسان، خواب تو دیکھے لیکن اوقات میں رہ کر، کیونکہ غریبی سے امیری کی طرف سفر کرتے بڑا وقت لگتا ہے اور اس میں شیطان اس پر ہر طرح سے حاوی ہو سکتا ہے، تو کچھ اس کے جال میں پھنس کر اپنا زمین بیچ دیتے ہیں اور جلد ہی امیر ہونے کو ترجیح دیتے ہیں، اور کچھ محنت کرتے ہیں اور شدت سے کرتے ہیں اور رب سے امید لگائے وہ آخرکار اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ وہ نرمی سے میرے بالوں میں ہاتھ چلاتی بولی، باہر اب کی ٹھنڈی ہوائیں جسم کو کپ کپانے پر مجبور کر تھی، لیکن میں اس سب سے بے پرواہ صرف انہیں سننے گیا۔ بات اب کے مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ اندر سے اب کے میری 2 سال چھوٹی بہن کے رونے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ شاید اسے بھوک لگی تھی۔ میری بہن سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں یوشا بن حسان تھا، میں بھوک وغیرہ بڑی آسانی سے برداشت کر لیتا تھا۔ ویسے بھی مجھے میرے باپ سے ڈر لگتا تھا، جب وہ چیختا تھا تو میری جان ٹانگوں سے قبض ہونے لگتی تھی۔ میری ماں جب بھی اس سے پیسوں کے بارے میں مطالبہ کرتی، وہ بری طرح جھٹک دیتا۔ وہ ان پیسوں کو جمع کر کر اس پھٹی جھونپڑی کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا، کیونکہ رات ٹھنڈ میں سونا محال ہوتا تھا، لیکن ہمیں بھوکا رکھ کر میری ماں ہمیں بھوکا دیکھ کر تڑپتی تھی۔ وہ اکثر میرے باپ کو کہتی تھی کہ ان گھر سے زیادہ انسانی جان قیمتی ہے، یہ عیش و عشرت تو تباہ ہو جائے گا، انسان بھوک سے مر گیا تو واپس کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن انسان کا دماغ جب کسی بات کی سچائی پر اڑ جاتا ہے تو اس کے سامنے کتنی ہی دلیلیں اور تعویلیں گڑھ لو، اسے قطع فرق نہیں پڑتا۔ میرے باپ کو بھی اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ویسے بھی وہ میری بہن کی پیدائش کے بعد سے جیسے ہر شے سے نالاں نظر آتا تھا۔ خیر، وہ ماں تھی۔ بیٹی کا رونا سن کر مجھے گود سے اتار کر اندر کی جانب لپکیں۔ انہوں نے کل ہی یہاں کسی گھر سے بھیک مانگی تھی، لیکن اندر کی طرف جاتی وہ ٹھہر گئیں، واپس مڑ کر میری جانب آئیں اور نیچے کی جانب جھکتے انہوں نے میرا چہرہ تھپکا۔ اس تھپکی میں مجھے پہلی بار کوئی اندیکھا والہانہ پر محسوس ہوا تھا، جیسے وہ لمس میرے چہرے پر ہمیشہ کے لیے چھاپ چھوڑنے کی صلاحیت سے مالا مال تھا۔ میری جان، خواب دیکھنا گناہ نہیں ہے، اس رب کے خزانے بڑے پڑے ہیں، اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا میرے بچے، رب اور انسان کے درمیان اگر فاصلہ نہیں ہے تو دوسری طرف فاصلہ بڑا زیادہ ہے، جب انسان نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ میرے بیٹے، خواب دیکھو، اسے پورا بھی کرنا، لیکن کبھی بھی حرام مت کمانا، اور نہ ہی اس عارضی عیش و عشرت کے لیے اپنے ایمان کو بیچنا۔ حرام سے حاصل کی گئی کمائی دل کو مردہ کر دیتی ہے، اور مردہ دل والی امیری سے اچھی زندہ اور مطمئن دل والی غریبی بہتر ہے۔ وہ ملائمت سے کہتے اندر کی جانب بڑھ گئیں اور ان کے الفاظ میرے دل پر کہیں بہت اندر نقش ہو گئے۔ باہر دوپہر رفتہ رفتہ رات کو سفر طے کرنے لگی تھی۔ میں اٹھا اور اماں کو کھیلنے کا کہہ کر سڑک کو پار کرتا چند قدموں کا فاصلہ طے کرتا آج پھر اسی سفید چمکتی عمارت کے سامنے کھڑا اسے حسرت بھری نگاہ سے دیکھے گیا، جہاں میں کافی عرصے سے آتا تھا۔ چچا،
یہ کن کا گھر ہے؟ میں نے ساتھ سڑک پر گزرتی سائیکل پر دودھ بیچنے والے چچا کو مخاطب کر کے پوچھا۔ میرے روکنے پر وہ رکا اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا، ایسے جیسے میں نے نہ جانے کون سے 8ویں عجوبے کو دریافت کرنے والی بات چھیڑ دی تھی۔ خیر میرے پھر مخاطب کرنے پر وہ چڑھ کر بولا، ASP مہتاب ملک کا گھر ہے یہ، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ تمہارا باپ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا یوشے۔ اچھا، دودھ والا مجھے جانتا تھا، اس لیے کڑتے ہوئے اس نے مجھے مخاطب کیا اور پیغام بھیجنے کے بعد سائیکل آگے بڑھا دی۔ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑے۔ ایک آخری نظر میں نے سفید عمارت پر ڈالی جس کے باہر چھوٹی سی سفید لکڑی کی بار بنائی کی تھی کہ یکجک مجھے وہاں سے ایک نوجوان خوبصورت عورت اپنے ہاتھوں میں لال بالوں والی گڑیا لاتی دکھائی دی۔ مجھے وہ پھولے گالوں والی بچی کسی پری کی مانند لگی تھی جو اپنے ماں کی گود میں کھلکھلا رہی تھی۔ میں مبہوت سا اسے دیکھی گیا۔ وہ خوبصورت عورت اسے لیے اب سیاہ گاڑی میں بیٹھے میری الٹی سمت گاڑی زن سے کہیں بگا لے گی۔ گاڑی کی شوں کی آواز پر میں جیسے اس دنیا میں وارد ہوا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے میرے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ رقصاں تھی۔ میرا دماغ فی الحال یہ بات بھول چکا تھا کہ گھر میں ابا میرا انتظار کر رہے۔ میں نے پر لطف ہوتے نیچے جھک کر کنکر اٹھایا اور اسے اپنے پیروں سے آگے کی جانب اچھالتا اپنی جھونپڑی مانند گھر کی جانب چل پڑا۔ یہاں ایک قیامت میری منتظر تھی۔ میرے باپ نے گھر آ کر جیسے جھونپڑی کو سر پر اٹھایا ہوا تھا، اس کے چیخنے پر میرے اوزان خطا ہوئے۔ میں کانپتا جھکتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ میری بہن میری اماں کی گود میں رو رہی تھی۔ آنسو میری اماں کی آنکھوں سے بھی دھواں دھواں بہہ رہے تھے۔ میری اماں نے جب مجھے دیکھا تو وہ میری بہن کو گود میں اتارے نیچے رکھتے وہ میری جانب لپکنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی ابا نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی گود میں اٹھا لیا۔ میں ڈر گیا تھا، ان کے ہاتھ کسی سلاخ کی مانند میرے بازو میں گھسے تھے۔ جلن برابر ہو رہی تھی۔ میں نے ہونٹ بھینچ کر اپنے آنسوں کو بمشکل روکا۔ چھوڑو اسے ذلیل انسان، غیرت بے کہیں کے، تمہارا بیٹا ہے، خدا کا واسطہ ہے اس کے ساتھ برا مت کرنا، وہ پڑھائی کر رہا ہے۔ اماں نے دہائی دی، میرا بیٹا ہے، یہ اب بڑا ہو گیا ہے، اس پڑھائی وڑھائی سے کچھ نہیں ملتا، اب یہ میرے ساتھ ہی کام کرے گا۔ استاد نے اسے میرے پاس لانے کو کہا ہے۔ میرے باپ کی سرد آواز میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوہرانے میں معاون ثابت ہوئی، لیکن اماں روتے ہوئے میری جانب بڑھنے لگی تو ابا نے اسے بری طرح دھکا دیا جس کی وجہ سے وہ نیچے گری اور جھونپڑی ان کی آہو بکا سے گونجنے لگی۔ ابا کے اوزان خطا ہوئے۔ اس نے مجھے عجلت میں نیچے اتارا اور آگے بڑھ کر اب وہ میری ماں کو اٹھا رہا تھا جو شدت سے رو رہی تھی۔ میں کانپتی ٹانگوں سے آگے بڑھا اور اپنی چھوٹی بہن کو اٹھائے باہر آ گیا۔ میں نے دیکھا ساتھ رہنے والی عورتیں اب اماں کے چیخنے کی آوازیں سن کر ادھر ہی لپک رہی تھیں اور پھر وہ اندر جھونپڑی میں چلی گئیں اور ابا اپنا ماتھا مسلتے باہر نکلا اور اضطرابی کیفیت میں ادھر ادھر پینڈولم کی مانند ٹہلنے لگا۔ چھوٹی میری باہوں میں سو گئی تھی۔ اندر سے آہو بکا کی آواز ایسے ہی آتی رہی۔ اس کے بعد جو ہوا اس نے میرے دماغ کو بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ میرا بھائی پیدا ہوا ہے۔ ابھی میں خوش بھی نہ ہو سکا کہ مجھے اپنی زندگی کی سب سے تکلیف دہ خبر سنائی دی۔ میری ماں جو صبح لوگوں کے مرنے کی باتیں کر رہی تھی، وہ خود میرے بھائی کو جنم دیتی مر گئی تھی۔ میرے سر سے شفقت کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ میں اس بے رحم دنیا میں اکیلا ہو گیا۔ میری ماں مجھے ظالم دنیا کے حوالے کر کے چلی گئی۔ مجھے یکایک اپنے باپ سے نفرت کا احساس ہوا جس کی وجہ سے میری ماں مری تھی۔ اگر تو وہ اسے دھکا نہ دیتا تو وہ آج زندہ ہوتی۔ میری زندگی میں مجھے سب سے پہلی نفرت اپنے نام نہاد باپ سے ہوئی، پھر اس نومولود بچے سے جس نے دنیا میں آتے ہی میری ماں کو مجھ سے چھین لیا۔ مجھے میری ماں عزیز تھی۔ میں نے اس دن اپنی جیتی جاگتی ماں کو چارپائی پر بے جان دیکھا، ان کے سینے پر سر رکھے میں انہیں بلاتا رہا، لیکن وہ تو چپ سادے بس لیٹی رہیں۔ انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ کوئی مجھ سے اس وقت پوچھتا، یوشا بن حسان، زندگی میں سب سے کٹھن مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں بلا جھجک کہہ دیتا، جن کے ساتھ زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہو انہیں مردہ حالت میں دیکھنا ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ مجھے بے وقت غصہ، دکھ، بے بسی، افسوس اور نہ جانے کیسے جذبات محسوس ہو رہے تھے جب میری ماں کو ساتھ رہتی خالہ کی طرح زمین کے اندر رکھا گیا۔ میری ماں کا چہرہ جب مجھے آخری بار دیکھنے کو کہا گیا تو میں نے دیکھا ان کا چہرہ سفید تھا، ایسے جیسے نور۔ میں نے کبھی بھی اپنی ماں کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا تھا، کبھی بھی نہیں۔ وہ کتنی خوبصورت تھی نا۔ اس دن مجھے بے ساختہ ان پر امڑ کر پیار آیا اور میں ان کی گردن میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مجھے ان کی آخری نصیحت یاد آئی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں یوشا بن حسان امیری کی ہرس کے پیچھے کبھی بھی اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔ میرے ابا نے مجھے گود میں اٹھایا اور چچا شکور کو پکڑا دیا جو میرا کندھا تھپکتے تسلی دیتے جاتے۔ میں نے کبھی بھی اپنی برادری سے محبت محسوس نہیں کی تھی، لیکن اس دن ہر کوئی بلا وجہ ہی مجھے پیار دیتا جاتا۔ آج سوچتا ہوں
تو لگتا ہے وہ مجھ سے پیار نہیں تھا، بلکہ وہ انسان کو اپنے سامنے مرتے دیکھنے کے بعد ایک طرح کا گلٹ تھا جو وہ لوگ مجھ سے پیار کر کے اپنے دل کو مطمئن کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت انہیں میری اماں کی میت دیکھ کر اپنا کوئی پیارا یاد آ رہا تھا۔ خیر، پھر میری زندگی نے میرے ہاتھوں سے بڑا کٹھن کام لیا۔ مجھے کہا گیا کہ میں اپنی سگی ماں کے چہرے پر مٹی پھینکوں۔ میں اندر تک لرز گیا، بھلا میں کیسے اپنی ہی ماں کے اوپر مٹی پھینک سکتا تھا؟ میری ماں، وہ میری ماں تھی، کیا مطلب وہ مر گئی تھی تو ضروری تھا ہم اسے قبر کے حوالے کرتے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں انہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھ لیتا، چاہے وہ نہ بولتی، لیکن ان کا میرے پاس ہونے کا احساس تو ہوتا نا، میرے پاس تو ہوتی نا۔ میں نفی میں سر ہلانے لگ گیا۔ جن کے ساتھ ہنسے ہو، روئے ہو، باتیں کی ہوں، دکھ بانٹے ہوں، غم میں ساتھ دیا، بھلا انہیں مٹی کے حوالے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے مٹی کے؟ میں سسکا، لیکن وہاں کھڑے کسی بھی انسان کو یوشا بن حسان پر ترس یا رحم نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور میرے ہاتھوں میں مٹی بھر دی۔ میں نفی میں سر ہلاتے قبر میں پڑی اپنی بے جان ماں کو دیکھنے لگا۔ کبھی تو وہ میرے پاس ہوتی تھی، کبھی تو مجھ سے باتیں کرتی تھی، ابھی کل ہی تو وہ میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ اب کیسے وہ مجھے چھوڑ گئیں؟ کیسے؟ اللہ! کاش وہ مجھے بچانے کے لیے میرے باپ کی طرف نہ بڑھتی تو وہ نہ مرتی۔ میرے باپ نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور میری بھینچی ہوئی مٹھی کو کھول کر مٹی میری ماں کفن میں لپٹے چہرے پر ڈال دی۔ میں نے شدت سے آنکھیں میچی، یعنی وہ میری آخری ملاقات تھی سایہ۔ اس کے بعد وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں نے تو راتوں کو اٹھ کر انہیں پکارا، میں نے انہیں ہر وقت ہر لمحے یاد کیا، انہیں اپنی خوشی غمی میں پکارا، لیکن وہ پھر کبھی نہیں آئی، کبھی بھی نہیں۔ وہ میرے رونے پر بھی کبھی نہیں آئی۔ کاش کسی اولاد سے اس کی ماں نہ بچھڑے۔ میں نے دنیا میں ان جیسا نرم مزاج شخص ڈھونڈنا چاہا، لیکن ان جیسا کوئی نہ ملا۔ مجھے پھر کبھی پیار نہیں ملا۔ میں ایک تھپکی کندھے کو ترس گیا، لیکن مجھے کہیں نہ ملی۔ میری زندگی نے مجھے تپتی دھوپ کے حوالے کر دیا، مجھ سے گہرا ٹھنڈا سایہ چھوٹ گیا۔ لوگ مجھے دھتکارتے تو مجھے شدت سے ماں یاد آتی۔ میری ماں نے کبھی مجھے نہیں دھتکارا تھا۔ یوشا بن حسان اس دن کے بعد سے مسکین ہو گیا تھا سایہ۔ گھر آنے کے بعد مجھے کافی دنوں بعد کھانا ملا۔ اصلاً مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ میری ماں کے جنازے کا کھانا تھا جو میرے حلق سے نہ اترا۔ میں نے روتے حلق سے کھانا انڈیلا۔ اس دن یوشا بن حسان بڑا ہو گیا تھا سایہ۔ میری ماں اپنے ساتھ میری معصوم روح کو بھی کہیں لے گئی تھی۔ وہ میرا بچپن ساتھ لے گئی تھی اور مجھے میرے لالچی باپ کے حوالے کر گئی۔ میں نے دیکھا تھا سایہ، میرے باپ کی آنکھوں میں ندامت کا تاثر کہیں نہیں تھا۔ مجھے تو ان کی ذات سے خوشی کی لہریں اٹھتی محسوس ہوئی تھیں، ایسے جیسے میری ماں کے مرنے پر میرا ابا بڑا خوش تھا۔ خوش کیوں نہ ہوتا؟ اب ہم تینوں بہن بھائی اسی کے آسرے تھے۔ وہ اب ہمارے ساتھ جو کرتا، بھلا کس نے باز پرست کرنی تھی؟ کس نے؟ جو ہمیشہ بچاتی آئی تھی۔ اسے تو رب اپنے پاس بلا چکا تھا۔ مجھے رب سے بڑا شکوہ ہوا، آخر وہ مائیں کیوں لے لیتا ہے؟ آخر کیوں؟ آخر ہم جیسے بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے جو دنیا ماؤں کے جانے کے بعد ہمیں صرف مٹی کا پتلا سمجھتے ہیں؟ ہم میں جیسے سارے احساسات ناپید ہو جاتے ہیں۔ آہ! خدا کسی سے اس کی ماں نہ چھینے سایہ۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی زیادہ۔ میں اپنی جھونپڑی کے باہر بنی ہوئی جگہ پر، جہاں میں اکثر اپنی اماں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں جبلیں مارتا تھا، وہاں بیٹھ کر اب روتا سسکتا، شاید کسی کو ترس آ جائے مجھ پر اور میری ماں کو میرے پر دوبارہ لا دے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بتاؤ سایہ، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیا میں یوشا بن حسان قابل ترس نہیں تھا؟ میرا باپ کچھ ہی دنوں بعد ایک نئی ماں کو بہا لے آیا اور ہمیں اس کے حوالے کر دیا۔ بھلا کیا میرا باپ نہیں جانتا تھا دنیا کی ہر عورت بھلا ماں کیسے بن سکتی ہے؟ وہ اس کی دوسری بیوی تھی، بھلا ہماری ماں کیسے بنتی؟ وہ ہمیں کھانا نہیں دیتی تھی سایہ۔ میں نے پھر جان لیا، اس دنیا میں ماں کے جانے کے بعد سب سے زیادہ تکلیف یہ بھوکا پیٹ دیتی ہے۔ خدا کسی کو بھوک سے نہ ستائے۔ میرا چھوٹا بھائی جو ابھی پیدا ہوا تھا، اپنے ساتھ جیسے بدنصیبی لے کر آیا تھا، آتے میری ماں کو کھا گیا اور پھر بے وجہ روتا رہتا۔ میرا باپ اب تو جیسے ہم سے چیڑ کھاتا تھا۔ میری دوسری ماں تو ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی، لیکن میرے بھائی شجاع بن حسان کے بلا تامل رونے پر جب ابا کے اندر تھوڑی سی نرمی جاگی تو وہ اسے مائی کے پاس لے گیا۔ جو اس نے بتایا، اس نے ہم سب کے اوزان خطا کر دی۔ میری ماں جو گری تھی، میرے بھائی کو نقصان ہوا تھا اور اس کی بینائی متاثر ہو گئی تھی۔ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ اندھیری دنیا کا باسی ہو کر اندھیری دنیا میں پیدا ہو گیا تھا۔ کیسا بد نصیب تھا نا وہ۔ میرا باپ جو پہلے تھوڑا بہت نرم تھا، اب تو جیسے انگارے چبائے رکھتا تھا۔ ایک دن مجھے بے چینی کے سبب نیند نہیں آئی، یعنی غضب ہوا۔ ہم سب ایک ہی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ نیچے بستر ڈال کر میں، میرا بھائی اور میری بہن ہم کونے میں دبکے سوئے ہوئے تھے، لیکن ابا اور میری اور دوسری امی کی بنبناہٹ کی آواز سنتے میں جاگ گیا، لیکن سونے کی اداکاری کرنے لگا۔ ان کی آوازیں میرے کانوں میں کوئی پگھلتا ہوا سیسا انڈیل رہی تھیں۔ میرے اوزان جاتے رہے۔ حسان، اب بس کر دو۔
اپنے اس بڑے بیٹے کو کتنا پڑھائے گا؟ خود تو بھکاری ہے اور بیٹے کو پڑھانے کا شوق کہاں سے لگا ہے تجھے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ ابے مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اس کی نکمی ماں کو تھا، شکر ہے مری ہے، کچھ سکون ملا مجھے۔ وہ میرا باپ تھا جس نے ایک عرصہ اماں کے ساتھ گزارا تھا۔ میری اماں نے ہر طرح سے خدمت کی تھی اس کی، لیکن کیسے آج وہ اس کے مرنے کے بعد پیچھے اس کی برائیاں کر رہا تھا۔ میرا خون کھول اٹھا۔ یہ انسان اتنے بیزار کیوں ہوتے ہیں بھلا کیوں؟ کیا اس نے بھی میری اماں کی طرح مرنا نہیں تھا؟ پھر بھلا کیوں وہ اماں کو برا بھلا کہہ رہا تھا؟ کیوں؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، اب تم جانتا ہے ہماری اولاد بھی ہونے والی ہے، تو تیری اس کمائی سے آئے ہوئے پیسوں سے اب کچھ گزارا نہیں ہوتا، اب تو اسے بھی اپنے ساتھ کام پہ لگا دے، دیکھ ڈبل پیسہ آئے گا، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ ویسے بھی یہ ہم غریب جتنا بھی پڑھ لکھ لیں، یہ بڑی سیٹیں ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ وہ بڑا سخت بولتی تھی۔ ابا انگلیاں چٹکانے لگے، ایسے جیسے وہ فیصلے کی کسی تلخ دہلیز پر کھڑا تھا۔ میں نے شدت سے دعا کی، کاش ابا اس سے انکار کر دیں، اے کاش! لیکن میں بھول گیا وہ میرا لالچی باپ تھا، اماں تھوڑی نہ تھا۔ جب اس نے رضامندی دی تو میں مٹھیاں بھینچ کر بے آواز رونے لگا۔ میرے خواب تھے، مجھے پڑھنا تھا، مجھے ASP مہتاب ملک کی طرح وردی پہننی تھی، مجھے ان کی طرح گاڑی میں بیٹھ کر سفر کرنا تھا، لیکن میں یوشا بن حسان تھا جس کے خوابوں کو گھریلو مسائل کا اژدہا نگل گیا۔ میرے خواب مجھ سے چھین لیے گئے، میری بے فکریاں مجھ سے چھین لی گئیں۔ مجھے 7 سال کی عمر میں ہاتھوں میں سرخ گلاب پکڑا کر کڑی دھوپ میں بیچنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ وہ سرخ گلاب میرے ارمانوں کا خون تھے۔ میں کڑکتی دھوپ میں سڑک پر ٹوکری لیے تازہ پھولوں کے گلدستے بنائے انہیں لوگوں کی گاڑیوں کے پاس جا کر صدیوں سے تھکن زدہ آواز میں صدائیں لگاتا، لیکن کسی کو مجھ یوشا بن حسان پر ترس نہ آتا۔ دن معمول سے گزرتے گئے۔ میرا بھائی اب کے 1 سال کا ہو چکا تھا، گھر میں اچھا معاوضہ بھی آنے لگا تھا، لیکن ہم تینوں بھائی بہن کو صرف رات کا کھانا ایک چھوٹی سی پلیٹ میں ملتا تھا جسے ہم بانٹ کر کھاتے تھے۔ میرا بھائی 1 سال کی عمر میں روٹی کھاتا تھا جو میں اسے پانی میں بھگو کر دیتا تھا۔ کتنا بد نصیب تھا نا وہ! مجھے کبھی کبھی اس پر بڑا ترس آتا، تو کبھی کبھی رشک آتا کہ شکر تھا اللہ نے اسے آنکھیں نہیں دی تھی، ورنہ اس دنیا کی ستم ظرفی کیسے دیکھتا۔ انسان بڑا ضدی ہوتا ہے۔ مجھے لگا تھا جتنا ہم کھاتے ہیں شاید بہت جلدی مر جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ وہی ہماری غذا بن گئی۔ اب کہ مجھے لگتا تھا اگر اس سے زیادہ ہم کھائیں گے تو شاید ہضم نہ کر سکیں۔ زندگی گزرتی رہی، یعنی ظلم ڈھاتی گئی۔ مجھے 2.5 سال ہو گئے تھے پھول بیچتے، اب تو کافیوں کی مجھ سے جان پہچان بھی ہو گئی تھی کہ وہ مجھ سے ہی پھول لیتے تھے، کبھی کبھی پیسے بھی زیادہ دے دیتے تھے، لیکن انہی اچھے لوگوں میں سے کچھ امیری لباس پہنے انسانیت سے گرے ہوئے لوگ بھی تھے جو ہم جیسوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے، ہمیں کسی اچھوت کی طرح دیکھتے تھے اور ایسے ناک دھوئیں چراتے کے علامان۔ میرا ننھا سا دل کام کر رہ جاتا۔ کیا مطلب ہم جیسوں کے اندر دل نہیں ہوتے کیا؟ ان کا نخوت بڑا رویہ دیکھ کر مجھ میں کم تری کا احساس جاگنے لگا۔ جب وہ مجھے پکڑ کر دور دھکیلتے تو نہ جانے میرے ہونٹ کیوں لرز جاتے، نہ جانے میرے جسم میں بھڑکی لہر کیوں دوڑ جاتی، نہ جانے میرے گلے میں کوئی چیز شدت سے کیوں اٹکتی، نہ جانے گلا کیوں دکھتا، نہ جانے آنکھیں کیوں نم ہو جاتی، نہ جانے کیوں میں سسک پڑتا۔ کیا ان لوگوں نے میری اماں کو نہیں دیکھا جو انہی کی طرح جیتی جاگتی تھی، لیکن آج وہ صرف مٹی کا ڈھیر تھی؟ کیا ان کا کوئی قریبی نہیں مرا تھا جو یہ عبرت نہ پاتے؟ کیا ان میں انسانیت ناپید ہو چکی تھی؟ یاد آیا میری اماں کہتی تھی نا، بیٹا اکثر یہ امیری ایمان چھین لیتی ہے۔ مجھ پر اب ادراک ہونے لگا تھا یہ دنیاوی عیش و عشرت کیسے انسان کو اپنی رنگینیوں میں گم کر کے آخرت بلا دیتی ہے۔ میں نے اور بھی انہی طرح کے لوگ دیکھے تھے، وہ اچھے خاصے امیر ہوتے تھے لیکن ان کی ذات میں غرور کی رمق بھی نہیں تھی۔ انہی دنوں میرا سامنا ایسے ہی ایک خاندان سے ہوا جب میں تھک ہار کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ ٹریفک جام تھی جس کی وجہ سے میرے سامنے گاڑی کھڑی تھی، لیکن میں نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ لیکن اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ کون سی گاڑی تو اسے اپنی آنکھوں میں بسا لیتا۔ میرے باپ نے مجھ سے میرے خواب کی تعبیر چھینی تھی۔ خواب دیکھنا نہیں، میں کہانیاں اچھی گھڑ لیتا تھا جس میں میں خود کو ہمیشہ ہیرو رکھتا تھا جو آخر میں دنیا تسخیر کر لیتا۔ آخر یہ افسانوی دنیا اتنی سکون والی کیوں ہوتی تھی؟ میں خیالوں کے بنور میں کھویا ہوا تھا، چونکا تب جب نسوانی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، شاید وہ مجھے بلا رہی تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو گویا ساکت رہ گیا۔ وہ خوبصورت عورت وہی تھی، سفید عمارت والی عورت۔ یکایک میرے دل حلق میں آ گیا جب میں نے اس عورت کے ساتھ بیٹھی اس لال بالوں والی گڑیا کو دیکھا جو میرے ہاتھ میں لیے ہوئے پھولوں کو اپنی چمکتی سنہری آنکھوں سے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن میرا دل بھنور کھا کر رہ گیا۔ اس گڑیا کے لال گال دیکھ کر میں شرما سا گیا اور ہونٹوں کو بھینچے لال ہوتے
میں اس کی ماں کی جانب متوجہ ہوا جو بڑے لاڈ سے مجھے بلا رہی تھی۔ اتنے لاڈ سے تو میری ماں مجھے بلاتی تھی۔ میں نے اس عورت کو دیکھا جس کی آنکھیں اس گڑیا کی طرح ہی تھیں، سنہری، خوبصورت۔ وہ ان آنکھوں میں پیار لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایسا پیار تو صرف میری اماں کی آنکھوں میں ہوتا تھا نا۔ نہ جانے کیوں میری آنکھیں نم ہونے لگیں اور ہونٹ لرزنے لگے۔ وہ گاڑی کی شیشے سے ہاتھ نکالے آگے کی طرف جھکی اور اپنے نرم ہاتھوں سے میرے چہرے کو تھپکا۔ میں بے ساختہ ہونٹ کچلنے لگا۔ او پیارے بچے، رو کیوں رہے ہو؟ ادھر دیکھو۔ او میری جان، ادھر دیکھو۔ وہ ملائمت سے مجھے پکارنے لگی۔ میں نے جھک کر اپنی پھٹی آستینوں سے آنسو صاف کیے۔ اچھا بس رو نہیں، شاباش، یہ بتاؤ یہ پھول کتنے کے ہیں؟ وہ میرے آنسو صاف کرتے بولی۔ میں نے اسے دیکھا لیکن اس کے چہرے پر کوئی کریہ تاثرات نہیں تھے بلکہ وہ خالص تھی۔ مجھے یقین آ گیا اگر دنیا میں برے لوگ تھے تو اچھے لوگ بھی تھے۔ ابھی اشرف المخلوق انسانیت کے درجے سے نیچے نہیں گری تھی۔ ایک پھول 15 روپے۔ میری آواز کام کی۔ اچھا یہ بتاؤ کیا پڑھتے ہو؟ میں نے اس عورت کو دیکھا جو اپنے پرس میں کچھ نکالنے میں مصروف تھی، یقیناً پیسے۔ پھر اس کے پیچھے بیٹھی لال بالوں والی گڑیا کو جو میرے دیکھنے پر بے ساختہ مسکرائی تو میرا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ میرے کانوں اور گالوں سے بے ساختہ سینک نکلنے لگا۔ جی وہ میں نہیں پڑھتا۔ میرے جواب پر وہ عورت جو مجھے پیسے پکڑا رہی تھی اس نے مجھے اچنبھے سے دیکھا۔ میں جھجک گیا۔ مجھے بے وجہ شرمندگی نے آن گرا۔ آخر وہ لال بالوں والی گڑیا کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ یوشا، زیادہ بننے کی کوشش نہ کر، جو ہے ٹھیک ہے۔ میں نے بے ساختہ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اچھا یہ پکڑو۔ کیا تم روزانہ یہی ہوتے ہو؟ اس عورت نے پیسے میری ٹوکری میں رکھے اور استفسار کیا، لیکن میں آنکھیں حیرت سے پھیلائے ان پیسوں کو دیکھے گیا۔ وہ 1000 کا نوٹ تھا۔ اتنا تو مجھے پتا تھا، لیکن یہ کیا؟ میرے پاس تو اس کا کھلا بھی نہیں تھا۔ واپسی کیا دیتا؟ میڈم یہ سارے پھول ملا کر تو 100 روپے کے بنتے ہیں۔ تم نے زیادہ پیسے دے دیے ہیں۔ ٹریفک ابھی تک جام تھی۔ میں نے تھوڑا آگے ہو کر تجسس سے اگلی سیٹ پر جھانکنا چاہا کہ دیکھوں آگے کون بیٹھا ہے، لیکن مجھے سر نظر آیا تھا کسی مرد کا۔ میں ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ ارے یہ سب رکھ لو، مجھے یہ بتاؤ تم یہی رہتے ہو؟ اب کہ ٹریفک چھٹ رہی تھی اور گاڑی کے انجن میں حرکت ہونا شروع ہو گئی تھی، میں نے بے ساختہ سارے پھول ان کی جانب بڑھائے۔ جی میں روزانہ ادھر ہی ہوتا ہوں۔ میرے بڑے ہوئے ہاتھوں کو وہ عورت پیچھے کرنے لگی تو اس کی لال بالوں والی گڑیا نے آگے بڑھ کر وہ تھام لیے اور گہرا کھلکھلائی۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ اس گڑیا کی مسکراہٹ نے ایک دم سے جیسے میرے سارے دکھ، غم اور پریشانی کو چک لیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے لال پھولے ہوئے گال بڑے پیارے لگے تھے۔ وہ میری بہن رابی کی ہم عمر تھی لیکن بہت زیادہ پیاری۔ اچھا ٹھیک، انشاءاللہ میں کل آؤں گی تم سے ملنے۔ اس عورت نے آگے بڑھتے میرے میلے گندے بالوں کو بگاڑا تو میں ششدر سا اسے دیکھے گیا، چونکا تب جب پیچھے سے گاڑی کی دلزور ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں نے آس پاس دیکھا لیکن وہ جا چکے تھے۔ یکدم سے ہی میرا دل ہر شے سے اچاک ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا تھا وہ کل پھر آئیں گے۔ میں بے ساختہ مسکرا دیا، پھر ہاتھ میں پکڑی ٹوکری کو دیکھا۔ یہاں کرکتا 1000 کا نوٹ پڑا تھا۔ میری آنکھوں سے تشکرانہ آنسو بہہ نکلے۔ میں خوشی سے آگے ایک دکان کی اور بڑھ گیا۔ مجھے پتا تھا اگر میں یہ پیسے گھر لے کر گیا تو میرے ابا اور دوسری ماں نے مجھ سے پیسے لے لینے تھے اور ہم تینوں کو کھانے میں وہی ملتا جس سے صرف ہماری زبان تر ہوتی تھی۔ میں نے سوچا ان پیسوں کو دے کر ان کے بدلے 500 روپے والے نوٹ لوں تاکہ اپنی بہن بھائیوں کو چپکے سے باہر بلا کر اچھا سا کھانا کھلا دوں۔ میرے اندر جوش سا بھر گیا۔ میں نے 1000 کا نوٹ دکان والے کو دیا اور کہا کہ مجھے اس کا چینج کر دو، لیکن وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم تو حسان کے بیٹے ہو نا؟ اس نے حیرت سے استفسار سا کیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو سر کو حامی میں ہلا دیا۔ اب کہ میں نے ان کی آنکھوں میں چمک دیکھی تھی، بھلا وہ کون سی چمک تھی؟ وہ ہرس کی چمک تھی۔ اچھا اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ کہیں چوری تو نہیں کی؟ وہ مشکوک ہوا۔ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ چوری؟ استغفراللہ، میری ماں نے ہمیں چوری کرنے سے سخت منع کیا تھا، بھلا میں کیسے کر سکتا تھا چوری؟ پیارے اللہ ناراض ہوتے ہیں نا؟ نہیں، مجھے تو ایک عورت نے دیے ہیں پیار سے۔ میری آواز میں اس عورت کے لیے عزت اور احترام پنہاں تھا، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ سامنے کھڑے شخص کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا۔ مجھے اس دکان پر نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اب کہ دیر ہو چکی تھی۔ یہ لو رکھو۔ اس نے رکھائی سے میرے ہاتھ پر پیسے رکھے، لیکن میں چونکا کیونکہ وہ صرف 500 کا نوٹ تھا۔ یہ تو 500 کا نوٹ ہے چچا، میری آواز پھٹی پھٹی سے نکلی۔ اس دکاندار نے ناک بھوئیں چڑھائیں۔ کیا مجھے اتنا بیوقوف سمجھ رکھا ہے تم؟ یہ پیسے تو چوری کر کے آیا ہے۔ اگر میں نے پولیس کو بتا دیا تو دیکھنا کیسے اندر کریں گی وہ تجھے۔ چل نکل یہاں سے۔ 500 میرا ہے، میں اپنا منہ بند رکھوں گا۔ وہ نہایت نخوت بڑے انداز میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس کی بات سن کر مجھے وہ دکان اپنے سر پر دھپ دھپ کرتی محسوس ہوئی۔ کیا مطلب میں نے چوری نہیں کیے تھے؟ وہ شخص مجھ پر چوری کا الزام کیسے لگا سکتا تھا؟ حالانکہ چوری تو وہ کر رہا تھا، ناحق تو وہ میرے پیسے کھا رہا تھا جو کہ میرا رزق تھا۔ بھلا ایسے لوگوں کو دوسرے کا ناحق کھاتے شرم نہیں آتی؟ کیا انہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ اس نے بے قدری پر
اس بے قدری پر میرے آنسو خود بخود بہہ نکلے، میرے پیٹ میں مروڑ سے پڑنے لگے، حالت ابتر ہونے لگی۔ جب اس دکاندار نے مجھے ایسے کھڑا دیکھا تو وہ میری طرف جاری حد سے بڑھا اور میرے بازو کو پکڑ کر وہ مجھے گھسیٹنے لگا، میں التجا کرنے لگا، چچا میں نے چوری نہیں کیا، بلکہ یہ میرے پیسے ہیں جو خود اس عورت نے مجھے دیے تھے۔ چچا خدا کا واسطہ ہے مجھے پیسے دے دو، میرے بہن بھائی بھوکے ہیں، چچا خدا کے واسطے۔ میں آہو بکا کرنے لگا، لیکن اس ظالم شخص کو مجھ پر ذرا سا ترس نہ آیا، اس یوشع بن حسان پر ذرا رحم نہ آیا۔ کیا میں قابل ترس نہیں تھا؟ چل دفعہ ہو، ادھر سے چوری کرتا ہے، اوپر سے سینہ زوری بھی کرتا ہے، تو جیسے فقیروں کو اچھی طرح جانتے ہیں ہم، تم لوگ ادھر جیب کتری کرتے ہو۔ وہ مجھے بازو سے گھسیٹ کر باہر لایا اور سرمئی تارکول سڑک پر پٹک دیا۔ میری کوہنی اور گھٹنا چٹک گیا، ایک برقی لہر میرے جسم میں اٹھی، پھر درد کی لہر۔ واللہ عالم وہ بڑا برا درد تھا، جلن سی جلن تھی، درد سا درد تھا۔ میں شدت درد سے کرہانے لگا، پیسے اور ٹوکری کہیں دور جا گرے۔ کیا ہوا شکور صاحب، کیا ہوا؟ ایک شخص آگے بڑھا اور دکاندار سے پوچھا۔ مجھے وہ شخص اپنا مسیحا لگا، میں نے اپنی کوہنی دیکھی تو پھٹ چکی تھی، خون بہہ رہا تھا، میرے گھٹنے میں درد کی ٹیس سی اٹھ رہی تھی۔ میں تارکول سڑک پر بیٹھ گیا اور اپنی کوہنی کو پکڑ کر پھونکے مارنے لگا، بڑی جلن ہو رہی تھی۔ اللہ میرے، بڑی جلن! اڑے اور کیا، اس نے میری دکان سے 1000 کا نوٹ چرایا ہے بھائی صاحب؟ دکاندار نے میری طرف اشارہ کر کے مجھ پر سراسر بہتان لگایا۔ میں نفی میں سر ہلانے لگا، لوگ جمع ہونے لگے، میں امید بھری نگاہ سے سب کو دیکھا، جن میں سے کچھ چھٹ رہے تھے اور جو کھڑے تھے وہ مجھے نہایت حقارت آمیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے یوشع بن حسان نے اس دن جانا تھا کہ اپنی ذات پر بہتان لگنا کیا ہوتا ہے، جو کام نہ کیا ہو اس کے لیے ناحق سزا کو بھگتنا کیا ہوتا ہے، خدا کسی کو ناحق ذلیل نہ کروائے۔ میں روتے شدت سے نفی میں سر ہلانے لگا، شاید کسی کو میری بے گناہی پر یقین آ جائے، شاید کسی کو یوشع بن حسان پر ترس آ جائے، لیکن نہیں آیا، کسی کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ میں نے دیکھا وہی جسے میں نے اپنا مسیحا سمجھا تھا وہ آگے بڑھا اور میرے بالوں سے پکڑ کر اس نے مجھے کھڑا کیا اور ایک زوردار تماچا میرے منہ پر دے مارا۔ میرا سر گھوم گیا، ہاتھ تھا یا فولاد، مجھے ساتوں آسمان اپنے سر پر گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے پھر سے تارکول سڑک پر گرا۔ آخر اس شخص کو کس نے حق دیا تھا مجھے بنا کسی تفتیش کے مارتا، اور مارا بھی تو منہ پر؟ آخر انسان کو کس نے حق دیا جو آپ کے منہ پر بغیر کسی وجہ کے مارے؟ آخر چہرے پر تھپڑ مارنے کا حق انسان کو کس نے دیا؟ کس نے؟ مجھے بتاؤ کس نے؟ نیری جھگسانی تھی، جو کوہنی پہلے ہی زخمی تھی اور پھر سے بری طرح زور سے نیچے لگی، اور میں درد سے چیخنے لگا اور پاؤں رگڑنے لگا۔ میرے منہ میں بڑا گندا سا ذائقہ گھل گیا تھا تو مجھے بے ساختہ متلی ہوئی۔ اللہ اللہ! میں کراہنے لگا۔ اب کی میری حالت دیکھتے وہاں کھڑے لوگ اس شخص کو سخت سست سنانے لگے۔ ایک شخص آگے بڑھا اور میری ٹوکری اٹھا کر اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور ساتھ بنی فٹ پاتھ پر مجھے لے جا کر بٹھایا اور میرے زخم دیکھنے لگا۔ اللہ میرے پیارے اللہ! میں نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر تیرے یہ بندے مجھے کیوں مارتے ہیں؟ ہائے میں مسکین، ہائے میں مسکین یوشع بن حسان! ہائے کیا انہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ ہائے میرے اللہ! میں اپنے رب سے شکوے کرنے لگا، وہی جو ان سب کا مالک تھا، شاید وہ مجھے کچھ سکون دے دیتا۔ وہ رب تھا، رحیم، بڑا رحیم۔ آخرکار اس نے مجھے سکون دے دیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ کاش میں ساری زندگی ایسے ہی بے ہوش رہتا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آس پاس دیکھا، یہ کوئی سفید کمرہ تھا جس میں دوائیوں کی ناقابل برداشت بو گھلی ہوئی تھی۔ میں لکڑی کے بینچ پر اسی اللہ کے نیک بندے کے سہارے بیٹھا تھا، میری کوہنی اور گھٹنے دونوں اکڑے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا میرے دائیں ہاتھ کوئی سرنج لگی تھی جس کی نالی اوپر جاتی بوتل کے ساتھ ملی تھی۔ میں نے آنکھیں میچیں، کچھ نہیں ہوتا بچے، بس تھوڑی سی رہ گئی ہے، پھر چلتے ہیں، تمہیں کھانا کھلا دوں۔ وہ شخص نرم لہجے میں بولا۔ میں نے نم ہوتی آنکھوں سے تشکرانہ انداز لیے اس شخص کی نیک بندے، اس اللہ کے نیک بندے کو دیکھا، وہ مسکرایا۔ تھوڑی دیر بعد دوائی لینے کے بعد وہ شخص مجھے اسی ڈھابے پر لے کر گیا۔ یہاں کبھی بیٹھ کر میں نے کھانے کی شدید خواہش کی تھی۔ بے شک مجھے یقین آ گیا، میرا رب ٹھیک کہتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ وہ مجھے لیے باہر رکھی چارپائی پر بیٹھ گیا اور کھانے کا ملازم کو کہہ دیا۔ میں نے اب کے غور سے شخص کو دیکھا جو نیلے رنگ کی کسی وردی میں ملبوس تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پھر مسکرایا تو میں بھی بے تکلفانہ مسکرا دیا۔ تمہارا نام کیا ہے بچے؟ کہاں رہتے ہو تم؟ وہ مجھ سے ملائمت سے سوال کرنے لگا۔ کھانا آ چکا تھا، میں کھانے کو دیکھ کر بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے کبھی اتنا زیادہ کھانا نہیں دیکھا تھا۔ میری بھوک بے ساختہ جاگ گئی اور میں ترسے ہوئے لوگوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ کیا مجھے ان لوگوں کی پرواہ کرنی چاہیے؟ کھانا کھاتے آنسو برابر میری آنکھوں سے روا تھے اور ساتھ ہی میں اس شخص کی باتوں کا جواب بھی دیتے گیا۔ میں نے 2 بچی ہوئی روٹی اٹھائی اور ہونٹ کاٹتے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنے لگا۔ وہ جیسے میرے جھمتے ہوئے انداز کو سمجھ گیا۔ تم کھا لو، میں تمہیں ساتھ پیک کروا دوں گا۔ میں کسیانہ سا مسکرایا
میں کسیانہ سا مسکرایا۔ نہیں جی، بہت بہت شکریہ، بس یہی بہت ہے جی۔ میری آواز میں چاشنی ٹپک سی رہی تھی۔ میں نے بلا جھجک وہ 2 روٹیاں لی اور ان میں بروسٹ کی ہوئی 3 بوٹیاں اٹھا کر رکھی اور اسے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ میرے اندر خوشی کی لہریں گردش کر رہی تھیں۔ میرے بہن بھائی آج کتنے خوش ہوں گے۔ میں اس وقت ان پیسوں کو بھول گیا تھا، ویسے بھی مجھے کوئی حرص نہیں تھے، لیکن مجھے پتا تھا میرا رب میری اس ناقدری کو کبھی نہیں بھولے گا اور وہ انصاف کرے گا بے شک۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے جھجکتے پوچھا۔ سامنے بیٹھا شخص اب اپنے ہاتھ ٹشو سے صاف کر رہا تھا۔ میں نے بھی بے ساختہ ٹشو اٹھائے۔ میرے بازو میں درد کی لہر اٹھی لیکن برداشت کر گیا، پھر اس ٹشو سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ میرا نام انس ہے، میں ادھر ہی اے ایس پی صاحب کے گھر گارڈ کا کام کرتا ہوں۔ میں اے ایس پی کا نام سن کر چونک گیا۔ اے ایس پی مہتاب ملک؟ میں نے برجستہ پوچھا تو وہ حیرت کا شکار ہوا، پھر سر ہاں میں ہلایا۔ تم کیسے جانتے ہو بچے؟ وہ پانی پیتے استفسار کرنے لگا۔ میں نے بھی آگے بڑھ کر پانی پیا۔ ارے انہی کی بیوی نے ہی تو مجھے پیسے دیے تھے، میں افسوس سے بولا۔ اچھا، اسے شاید یقین آ گیا تھا کیونکہ وہ گارڈ تھا، اسے اپنی مالکن کا اچھی طرح پتا تھا۔ ہاں، ہماری مالکن یہاں پر فلاحی کام کرتی ہیں، اسی طرح بچوں کی مدد کرتی ہیں۔ انس کی آواز میں اپنی مالکن کے لیے عزت اور احترام تھا۔ ہاں، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کل بھی مجھ سے ملنے آئیں گی، میں نے پرجوش سے بتایا۔ اچھا، پھر تیار ہے نا؟ وہ ضرور ملنے آئیں گی، دیکھنا انشاءاللہ تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ اسے فون آیا تو وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتا دوائی مجھے پکڑاتا چلا گیا۔ میں بلا وجہ ہی خوش ہونے لگا، مجھے اس لال بالوں والی گڑیا سے پھر ملنا تھا۔ اوہو، مغرب کی اذانیں گونج اٹھی تھیں، فضا میں ہلکی ہلکی کھنکی سی تھی۔ جب میں مشکل سے گھر پہنچا تو ابا اس وقت گھر نہیں تھا اور دوسری امی کہیں پڑوس کی آنٹی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ویسے اس عرصے میں میری پھر سے ایک بہن پیدا ہوئی تھی جو چند ماہ ہی زندہ رہ سکی تھی، اور پھر وہ بھی اماں کی طرح خالق حقیقی سے جا ملی۔ ہاں، یہ بہتر تھا کہ ان دنوں دوسری امی ہمارے ساتھ کچھ بہتر ہو گئی تھی، کچھ کا مطلب کہ بے وقت کا اب وہ ڈانٹتی نہیں تھی۔ میں جب گھر پہنچا تو شجاع اور رابی کھیل رہے تھے۔ میں چپکے سے ان کی جانب بڑھا، مجھے نہیں اندازہ تھا، نہ جانے اس وقت میرا دل اتنا دھڑک کیوں رہا تھا، شاید بے حد خوشی کی وجہ سے۔ میں بغیر چاپ پیدا کیے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ میرا چھوٹا بھائی شجاع ہمیں قدموں کی چاپ اور آواز سے پہچانتا تھا، اسے میری آمد کا اندازہ ہو گیا تھا، حالانکہ میں نے قدموں کی چاپ پیدا نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی اسے میری آمد کا نہ جانے کیسے ادراک ہوا تھا۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب وہ میرے آنے پر نہ جانے کیوں مجھ سے لپٹ جاتا تھا۔ میں بھی تھکا ہارا آتا تھا سو اسے بڑے دھکیل کر سو جاتا، لیکن وہ روزانہ ایسے ہی کرتا تھا۔ آج بھی وہ مجھے ہاتھوں سے ٹٹولتے میری گود میں بیٹھ گیا اور ہاتھوں سے تالیاں بجانے لگا۔ شش! میں نے دونوں کو داخلی پردے کی طرف دیکھ کر چپ رہنے کا کہا تو دونوں دم ساتھ کے۔ تم دونوں کو پتہ ہے میں تم لوگوں کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں؟ میں نے سنسنی پھیلاتے چہرے پر ہاتھ رکھتے کہا تو رابی کی آنکھیں پھیل گئیں اور شجاع پھر سے تالیاں پیٹنے لگا۔ شش! شجاع یار، تالیاں نہ بجاؤ، گندی امی آ جائیں گی۔ میں نے انہیں دوبارہ خبردار کیا تو وہ دونوں پھر اپنی شہادت کی انگلیاں منہ پر رکھتے چپ کر گئے۔ میں نے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دیتے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو روکا اور اپنی جیب سے وہ 2 روٹیاں نکال کر ان کے سامنے رکھ دیں۔ ہاں، روٹیاں اب کے تھوڑی بہت سوکھ چکی تھیں لیکن پھر بھی کھانے کے قابل تھیں، اور بروسٹ کی بھینی بھینی مہک جب اٹھی تو شجاع کے چہرے پر بے ساختہ ایک بڑی سی مسکان نے احاطہ کیا۔ وہ اٹھا اور مڑ کر پیچھے اپنے چھوٹے چھوٹے بازو میرے گردن میں مائل کرتا مجھ سے چپک گیا۔ مجھے لگتا تھا میرے اندر میرے بھائی کے لیے کوئی جذبات نہیں ہے، لیکن مجھے آج ادراک ہوا وہ میرا ماں جایا بھائی تھا۔ بھلا وہ مجھے کیسے نہ پیارا ہوتا، وہ میری ماں کی آخری نشانی تھا۔ میں نے پہلی بار شجاع کو یوں ہنستے دیکھا تھا، میرے دل کے کسی گوشے میں کوئی سکون سا اترا تھا۔ اس کے ننھے ننھے پاؤں کا وزن جب میرے گھٹنے پر پڑا تو میں بے ساختہ کراہا۔ میں نے دیکھا میرے دونوں بہن بھائی کے چہرے کے رنگ اڑے۔ مجھے پھر سے آج یہ آگاہی ہوئی اس دنیا میں یوشع بن حسان سے مخلص صرف اس کے بہن بھائی ہیں۔ میری آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ آگے بڑھ کر میں نے شجاع کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر رابی کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ رابی خود کھا رہی تھی، البتہ شجاع کو میں کھلا رہا تھا۔ دونوں کے چہرے تمتما رہے تھے اور میرے جسم میں سکون کی کہیں لہریں اترتی جا رہی تھیں۔ کھانا کھا کر میں نے پردے سرکا دیے تاکہ خوشبو باہر چلی جائے اور وہاں سے کھانے کے سارے نام و نشان ہٹا دیے۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں کو اپنے حصار میں لیے میں نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ شاید یہ دوائیوں کا اثر بھی تھا۔ اگلی صبح بھی ویسے ہی معمول کے مطابق تھی۔ میں پہلے بھاگ گیا۔ آج میں نے اپنی سفید والی شلوار قمیض پہنی تھی۔ ویسے تو میرے 3 جوڑے ہی تھے، 2 میرے کام کے لیے تھے، 3 دن ایک 3 دن دوسرا، اور یہ سفید والا میں نے کسی خاص موقع کے لیے باقاعدہ رکھا ہوا تھا، اور آج خاص موقع تھا۔ آج میں پھر اس لال بالوں والی گڑیا سے ملنے والا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے عجب سی خوشی ہو رہی تھی۔ اس وقت میں 9 سال کا تھا۔ میں باغ پہنچا تو وہاں بنی واش روم کے باہر لگے بیسن میں ہاتھ دھوئے اور
جو تھوڑا سا صابن پڑا تھا اسی سے رگڑ رگڑ کر منہ دھویا۔ نہا کر میں آیا تھا لیکن ہمارے یہاں صابن نہیں تھا۔ خیر میں نے سر کو اچھے سے گیلا کیا اور وہاں لگے چھوٹے سے دھندلے آئینے میں خود کو دیکھا۔ واللہ عالم، آج تو میرا رنگ نکھر سا گیا تھا۔ میں نے غور سے اپنے نقوش دیکھے۔ میری ناک، ہا ہا ہا، میری ناک بہت زیادہ تیکھی تھی اور آنکھیں چھوٹی اور بھوؤں والی جگہ ابڑی ہوئی تھی۔ میرے دوست کہتے تھے تیری آنکھیں جیسے شکاری کی آنکھیں ہوتی ہیں ویسی ہی ہیں، لیکن میں ان کی باتوں کو ٹال دیتا۔ لیکن آج مجھے اپنی سیاہ آنکھیں بڑی ہی دلکش لگی تھیں۔ بالوں میں ہاتھ کو پھیرتے میں نے شیشے میں دیکھتے ذرا سا فلیکس مارنے کی کوشش کی تو میری خود کی ہنسی ہی چھوٹ گئی۔ یقیناً آج میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں باہر کو بھاگا۔ گلاب کے پھول آج مجھے معطر محسوس ہو رہے تھے۔ میں وہیں پہنچ گیا جہاں وہ خاتون کل مجھ سے ملی تھی۔ آج میں ادھر ادھر نہیں جا رہا تھا بلکہ ایک جگہ پر کھڑا تھا۔ ابھی تک پھول صرف 3-4 ہی بکے تھے، ورنہ اس وقت تک بک جاتے تھے اور میں تیسری ٹوکری لے کر آتا تھا۔ بھاگ ساتھ ہی تھا۔ میں ہونٹوں کو کچلے سر رکھ کے کبھی اس پار دیکھتا تو کبھی اس پار۔ وقت سرکتا گیا اور میری ہمت آہستہ آہستہ جواب دینے لگی۔ بھلا وہ عورت خاص مجھ سے ملنے کیوں آئے گی؟ مجھ غریب سے بے ساختہ ملے، گلے میں کچھ اٹکا۔ میں نے بہت سارا تھوک نگلا اور آنکھیں ٹپکا کر گویا آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی۔ ٹک 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 وقت بھر رہا تھا۔ عصر کا وقت اب کے قریب آنے کو تھا۔ کل وہ ظہر کے وقت آئی تھی اور اب عصر ہو چکی تھی۔ بہت جلد اندھیرا چھا جاتا۔ سردیوں کی شروعات کے دن تھے۔ گہری سانس بھرتے میں تھک ہار کر فٹ پاتھ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گیا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد مجھے اپنے کندھوں پر کسی کا لمس محسوس ہوا تو میں گہرا مسکرایا، یعنی وہ آ چکی تھی۔ میں نے بے ساختہ اوپر دیکھا لیکن سامنے انس کو کھڑے دیکھ میرے سارے ارمانوں پر گویا اوس پڑ گئی۔ یوشا بچے اٹھو، چلو شاباش، تمہیں مالکن اپنے گھر بلا رہی ہیں۔ ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی تو نہیں آ سکی اور مجھے بھیج دیا۔ اٹھو شاباش۔ انس کی بات نے گویا میرے اندر توانائی کا جہاں بھر دیا۔ میں اٹھا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ آج 2 سال بعد میں پھر اسی سفید عمارت کے سامنے کھڑا تھا جسے کبھی میں حسرت بڑی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور آج میں اس گھر میں قدم رکھنے جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا یہ کیسے احساسات تھے جنہوں نے مجھے اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوبصورت گھر نہیں دیکھا تھا، خوبصورت تزئین و آرائش والے اس گھر کا میں پہلی ہی نظر میں گرویدہ ہو گیا تھا۔ میں اندر گیا تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے لاؤنج کو دیکھے گیا جہاں نفیس لباس پہنے وہی عورت بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میری طرف بڑھی۔ میں نے جھجکا۔ وہ آگے آئے اور نیچے جھکتے انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بال بگاڑے تو نہ جانے کیوں مجھے پھر سے شرم نے آن گھیرا۔ آؤ بچے، آ جاؤ، شاباش۔ وہ مجھے بازوں کے حصار میں لیے آگے بڑھی اور اپنے ساتھ نرم صوفے پر بٹھایا اور ساتھ ہی انہوں نے ملازمہ کو میرے لیے کھانا لانے کا کہا۔ میرا دل گدگدا سا گیا اور اس کے بعد مجھے ایک مشروب پیش کیا گیا۔ واللہ عالم، میں نے آج تک اتنا لذیذ مشروب نہیں پیا تھا۔ بیٹا آپ کا کیا نام ہے اور کہاں رہتے ہو؟ بابا اور ماما کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کوئی فائل اٹھائے، اپنی سنہری آنکھوں پر نفیس سی اینک سجائی۔ جی میرا نام یوشا بن حسان ہے۔ میرے ابا کا نام حسان بن جمال ہے اور اماں کا نام فروہ تھا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میری آواز کانپی تو آگے بڑھ کر انہوں نے میرے کندھے پر تھپکی دی۔ ہم لوگ سڑک کے پار کھلے میدان میں قبیلے کی طرح جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ میں نے اپنا سارا تعاون کروایا تو وہ کاغذ پر لکھتی چلی گئی۔ اچھا آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ جی میں نے پرائمری تک۔ میں بلا وجہ ہی شرمندہ ہوا۔ آگے کیوں نہیں پڑھا؟ انہوں نے اچنبھے سے پوچھا۔ میں یوشا بن حسان غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہوں میڈم۔ ہمارے ہاں چھوٹے ہوتے ہی ہم پر گھروں کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے۔ اپنے ابا کے ساتھ گھر کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اس وجہ سے پڑھائی کے سلسلے کو آگے نہیں بڑھا سکا، میں نے کمال اعتماد سے جواب دیا۔ وہ کچھ دیر بے خیالی میں مجھے دیکھے گی۔ میں خواہ ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن وہ لال بالوں والی گڑیا کہیں بھی نہیں تھی۔ میرا موڈ خراب ہونے لگا۔ اچھا کیا آپ کو شوق ہے پڑھنے کا؟ آخرکار ایک لمبے وقفے کے بعد وہ متجسس انداز لیے بولی۔ میں نے انہیں دیکھا اور پھر گہرا سانس بھرا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا یہاں آ کر مجھ سے مکمل تفتیش ہونی ہے تو میں قطعاً نہ آتا۔ ویسے بھی مجھے ان سوال کرنے والوں سے بے وجہ ہی چڑ سی تھی۔ مطلب کیا نظر نہیں آتا؟ نظر نہیں آ رہا؟ چیزیں بیچتا ہوں تو پڑھتا تھوڑی ہوں گا۔ غصہ نہیں یوشا، آرام سے۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ لال بالوں والی گڑیا کیا سوچے گی تیرے بارے میں؟ میں نے خود کو نظم و ضبط قائم رکھنے کو بمشکل حوصلہ دیا۔ شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی میڈم۔ اگر اس سے جتنا پیچھا چھڑوایا جائے یہ اتنا ہی آپ پر اثر رکھتا ہے۔ اسے جتنا آپ سے چھینا جائے اتنا ہی آپ کے سر پر جنون کی طرح سوار ہوتا ہے۔ پڑھائی کرنا میرے شوق میں سے ہے جسے میری غربت کے اژدہا نے نگل لیا، لیکن مجھے اگر کبھی موقع ملے تو میں اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گا۔ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ میں 9 سال کی عمر میں بھی اچھا بولتا تھا۔ حالات آپ کو وقت سے پہلے بڑا کر دیں تو فہم و فراست بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ انسان کی پختگی عمر پر نہیں حالات پر منحصر کرتی ہے۔ میں نے دیکھا وہ عورت گہرا مسکرائی، یعنی وہ مجھ سے متاثر نظر آتی تھی۔ میرے دل کے کسی گوشے میں سکون کی لہر سی دوڑ گئی۔ بہت اچھے، مجھے اچھا لگا آپ کا اعتماد دیکھ کر۔
میرا نام گل رائنا ہے، یہاں فلاحی ادارے کی انچارج ہوں اور تمہارے جیسے بچوں کی مدد کرتی ہوں جن کی آنکھیں خواب کی اماگجا بسائے ہوئے ہوتی ہیں۔ میں چاہوں گی یہ کام چھوڑ کر تم پڑھو۔ انہوں نے مجھے سمجھایا۔ میں پہلے تو خوش ہوا، لیکن جب انہوں نے کام چھوڑنے کا کہا تو میرا دل بے وجہ بری طرح دھڑکا۔ اگر ابا کو پتہ چلا میں کہاں آیا ہوں تو وہ تو مجھے زندہ درگور کر دیں گے۔ بلکہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ میں ان کے لیے پیسوں کا ذریعہ ہوں۔ وہ مجھے نہیں، میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بیٹی ان پر بوجھ تھی اور بیٹا عیب کی وجہ سے ان کی رسوائی کی وجہ تھا۔ میں انگلیاں چٹکاتے آگے کو جھکا۔ نہیں میڈم، میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہمارے معاش کا ذریعہ ہے۔ اگر کام چھوڑ دیا تو بھوکے مر جائیں گے۔ میں بے بسی سے بولا، آپ کے باپ تو حیات ہے نا، پھر آپ کو اس عمر میں کیا ضرورت کام کرنے کی؟ وہ آئی بروز گائے جتلاتے انداز میں بولی، آخر یہ لوگ ہم جیسوں کو سمجھتے کیوں نہیں تھے؟ آخر انہیں کیوں لگتا تھا کہ ہم ہی کہیں نہ کہیں غلط تھے؟ میرا باپ کبھی مجھے اس شے کی اجازت نہیں دے گا میڈم، معذرت قبول کریں۔ میں ہاتھ اٹھاتے اٹھنے لگا تو انہوں نے میرے بازو کو پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ اچھا، وہ اپنے باپ کا فون نمبر دو، میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ ان کی اس بات پر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ نہیں میڈم، آپ ابا کو فون مت کرنا، وہ بڑا سخت ہے، وہ میرے بہن بھائی کو مارے گا۔ میں جذباتی پن میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ یہ جذبات، ان کے پیش نظر انسان اپنے گھر کے راز بھی جانے انجانے میں کھول دیتا ہے۔ ہائے ربا، میں یوشا بن حسان ایک نمبر کا بیوقوف بھی تھا۔ مجھ پر آج واضح ہوا تھا۔ میری بات پر میڈم کا منہ کھل گیا۔ وہ پریشانی سے آگے بڑھی۔ کیا مطلب؟ آپ کے ابو آپ کو مارتے ہیں؟ انہوں نے تنے تاثرات لیے پوچھا۔ میں نے بہت سارا تھوک نکلا۔ نہیں میڈم، ایسا نہیں ہے، بس میرا ابا بیمار رہتا ہے، اس لیے میں کام کرتا ہوں۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ واللہ عالم، میں نے زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولا تھا۔ میڈم نے ترچھی نگاہوں سے مجھے دیکھا تو میں سر جھکا گیا۔ انہیں میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ کچھ دیر اپنے پین کو ہاتھوں میں گھماتی کسی غیر مرئی نقطے کی کھوج میں رہی، پھر وہ چونکی، کیونکہ لاؤنج میں لال بالوں والی گڑیا بھبری راکٹ اور شٹل لیے آئی۔ ماما، میں بور ہو رہی ہوں، مجھے کھیلنا ہے، آپ کھیلیں نا میرے ساتھ۔ وہ منہ پھلائے بولی۔ میں بس اسے دیکھے گیا۔ بیٹا، میں کام کر رہی ہوں نا، آپ کچھ اور کھیل لیں۔ میڈم پیار سے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ میں نے ناک بھوئیں چڑھائے۔ اگر وہ کہہ رہی تھی تو انہیں چاہیے تھا وہ لال بالوں والی گڑیا کے ساتھ کھیلیں۔ نہیں، مجھے کھیلنا ہے ابھی اور اسی وقت، وہ روٹھے پن سے ضدی انداز میں بولی۔ بیٹا، میں بزی ہوں ابھی۔ انہوں نے توقف کیا، پھر یکدم چونکی اور میری طرف دیکھا۔ ان کے اس انداز پر میرے نین پھیل گئے۔ اچھا، آپ یوشا کے ساتھ کھیلیں۔ ہی از اے گڈ پلیئر، وہ ایک اچھا کھلاڑی ہے۔ انہوں نے جیسے تلوار کی نوک مجھ پر رکھ کر کام کرانا چاہا، لیکن یہ کرنا ضروری نہیں تھا۔ میں تو بنا تو طرح کے مان جاتا۔ ویسے بھی میں بیڈمنٹن اچھی کھیل لیتا تھا۔ ہمارے جھونپڑی والے کچھ بچوں کے پاس تھی ریکٹ اور شٹل، میں باقاعدگی سے کھیلتا تھا۔ اب عرصہ ہوا کھیلتے، لیکن آج بڑا مزہ آئے گا۔ میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ میں نے کن اکھیوں سے اس لال بالوں والی گڑیا کو دیکھا جو مجھے تکھی سنہری نینوں سے دیکھ رہی تھی؟ میں بلا وجہ ہی جھجک گیا اور گردن کے پیچھے ہاتھ پھیرا۔ واللہ عالم، میرے کانوں سے اس وقت دھواں نکل رہا تھا۔ میں محسوس کر سکتا تھا۔ لال بالوں والی گڑیا نے گہرا سانس لیا، پھر ریکٹ شٹل اٹھا کر اس نے مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا، یعنی وہ مجھے اپنی حریف مان چکی تھی۔ مجھ یوشا بن حسان کے لیے یہی کافی تھا کہ میں اس لال بالوں والی لڑکی سے ملوں گا، حریف بن کر یا حامی بن کر۔ میں نے کسیانہ سا ہو کر میڈم کو دیکھا۔ آپ جاؤ، شاباش۔ میڈم نے مجھے باہر جانے کی تجویز کی تو ہونٹوں کو کچلتے باہر چلا آیا۔ وہ بہت خوبصورت لون تھا۔ یہاں سبز گھاس اگی ہوئی تھی اور دیواروں کے ساتھ مختلف قسم کے رنگ برنگے پھول استادہ تھے۔ شام کے سائے نے اس گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے مجھے ریکٹ دی اور تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر اپنی ریکٹ سے شٹل کو میری جانب اچھالا۔ میں نے بے ساختہ آگے بڑھ کر ریکٹ سے نشانہ لگایا۔ آگے سے اس نے لگایا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ اچھی کھلاڑی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ اس لال بالوں والی گڑیا کی جلترنگ سی ہنسی قدموں کی ابھرتی چاپ اور ریکٹ کی ٹک ٹک، یہ سب کچھ مل کر میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ بنے تھے۔ گیم اب کے زور پکڑ چکی تھی۔ اگر وہ اچھی کھلاڑی تھی تو اچھا میں بھی تھا، لیکن میں نے محسوس کیا وہ لال ہو رہی تھی، یعنی وہ اب غصے اور چڑچڑے پن کا شکار ہو رہی تھی۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور اس لال والی گڑیا کی خاطر ہارنے کو ترجیح دی، اس لڑکی کا جو جیتنے کے بعد مجھ میں الگ ہی توانائی بخش رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور تمتماتے چہرے سے اس نے اپنا ننھا سفید مومی ہاتھ میری جانب بڑھایا۔ میں ششدر سا اس کے ہاتھ کو دیکھے گیا۔ میرا نام راہبہ مہتاب ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ کھیل کر بہت مزہ آیا۔ امید ہے ہم دوبارہ بھی کھیلیں گے۔ اس کی میٹھی آواز کسی چاشنی کی طرح میرے کانوں میں گلی۔ اس کا نام راہبہ مہتاب تھا۔ یہ نام اس دن یوشا بن حسان کے دل پر کبھی نہ مٹنے کے لیے نقش ہو گیا تھا۔ راہبہ یعنی رہبر۔ راہبہ مہتاب اس دن کے بعد یوشا بن حسان کی زندگی میں رہبر کی حیثیت سے وارد ہوئی تھی۔
3 دنوں بعد معمول کے مطابق جب رات کو میں گھر پہنچا تو ابا آج پہلی بار اس وقت گھر پر موجود تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرے ہی انتظار میں تھے۔ میرا دل ڈوب کر ابھرا۔ 3 دن سے میری میڈم یا راہبہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میری دوسری ماں نے زندگی میں پہلی بار مجھے پانی دیا۔ آج تو ان کے انداز بدلے تھے۔ ابا مجھے اپنے ساتھ لے کر بیٹھا اور آج انہوں نے میرے بہن بھائی اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا۔ مجھ پر جیسے آج مہربانی کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ کھانا کھایا جا چکا تھا۔ شجاع میرے ساتھ تھوڑے فاصلے پر بیٹھا تھا۔ رابی نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں اٹھا۔ میں جو رابی کو چپ کرانے لگا تھا ابا کی آواز پر چونک گیا۔ چل اوئے شجاع، اٹھ یہاں سے، مجھے تیرے بھائی سے بات کرنی ہے۔ رابی، اس نمونے کو لے جاؤ اپنے ساتھ، بوجھ ہے میرے سینے پر، اندھا کہیں کا۔ ان کے الفاظ مجھے بہت ناگوار گزرے۔ لیکن شجاع، میں نے ٹھٹک کر اسے دیکھا جس کا چہرہ پیلا تھا۔ میں نے اسے بلانا چاہا لیکن وہ رابی کے ساتھ باہر جا چکا تھا۔ میرے دل میں اندیکھی تکلیف سی ہوئی۔ ابا نے میری طرف دیکھ کر گہری سانس بھری لیکن میرے تاثرات اب کے تن چکے تھے۔ لیکن ان کی اگلی بات پر مجھے وہ سیاہی جیسی جھونپڑی اپنے سر پر دب دب کرتی محسوس ہوئی۔ آج ASP مہتاب ملک کا گارڈ انس میرے پاس آیا تھا اور مجھے کسی فلاحی ادارے لے کر گیا۔ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ لیکن دیکھو تو وہاں اس نے مجھے کسی عورت کے سامنے جا کر بٹھا دیا۔ کیا نام تھا؟ کیا نام؟ اف، ہاں، گل رائنا تمہارا پوچھ رہی تھی۔ وہ ساتھ میں سگریٹ کے کش بھی لگا رہے تھے۔ میری سانسیں کہیں سینے میں بری طرح اٹکی تھی۔ اس نے تجھے فٹ پاتھ پر کام کرتے دیکھا تو کہہ رہی ہیں تجھے پڑھانا چاہتی ہیں۔ اب کے دفتن میرا سانس سچ میں رک گیا تھا۔ میں نے ہاتھوں کو مروڑا۔ ابا کافی دیر چپ رہے اور مجھے کسی سولی پر لٹکا رکھا۔ ہاں، تو کافی مشورے کے بعد میں نے سوچا کہ تیرا خواب ہے پڑھنا، تو اچھا ہے، جب سارا خرچہ وہ اٹھا رہی ہیں تو تجھے پڑھ لینا چاہیے۔ میں نے انہیں ہاں کر دی ہے اور گارڈ انس نے تیرے لیے ایک نوکری کا بندوبست بھی کیا ہے، کسی مکینک کی دکان پر۔ صبح پڑھنے جائے گا اور شام تک وہیں مکینک کے پاس رہے گا۔ ابا کی بات سننے کے بعد میرا دل گویا سر میں دھڑک رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کیسا جذبہ ظاہر کروں۔ جب توقع کے برعکس فیصلے آپ کے حق میں ہونے لگے تو جو خوشی ہوتی ہے اسے بتانے کے لیے دنیا میں کوئی پیمانہ درکار نہیں ہے۔ میری سانسیں اتھل پتھل تھیں۔ میں باہر چلا آیا۔ رابی اور شجاع ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑے نہ جانے کیا باتیں کرنے میں مصروف تھے، مجھے دیکھنے پر چپ کر کے۔ میں آگے بڑھا اور ان دونوں کو اپنے گلے لگا لیا۔ رابی، شجاع، دیکھو تو صحیح، میرے خواب پورے ہونے جا رہے ہیں۔ ابا نے مجھے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ رابی، اف، دیکھو تو صحیح، اب میں پڑھوں گا، تم لوگوں کے لیے پڑھوں گا، پھر ایک بڑا آدمی بنوں گا، ہمارا اپنا گھر ہوگا۔ اف اف، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں اٹھ کر ہاتھ فضا میں کھولے جیسے آج ہواؤں کا ساتھی بننا چاہتا تھا، لیکن میں چونک گیا کیونکہ مجھے میرے بہن بھائیوں کی طرف سے حوصلہ افزا خوشی کا کوئی تاثر نہیں ملا۔ میں نیچے ان کے سامنے جھک گیا۔ کیا ہوا؟ کیا تم دونوں خوش نہیں ہو؟ میں نے ہونٹ کاٹتے آنکھیں سکھرے پوچھا۔ رابی گھبرائی اور میرے گلے لگی، لیکن شجاع نے اس کا توقف بھی نہیں کیا۔ شجاع بھائی کو ملو، شاباش۔ رابی اس کے کان کے قریب جھکی تو شجاع آگے بڑھا اور میرے گلے لگ گیا، لیکن اس میں کوئی والہانہ پن نہیں تھا۔ خیر، کچھ وقت کے بعد وہ دونوں نارمل تھے، سو میں بھی دوسرے نکتے پر سوچنے لگا۔ ابا جیسا لالچی بندہ نہ جانے میری پڑھائی کے لیے کیوں راضی ہوا تھا۔ میں نے بہت سوچا، آخر ایک نکتے پر پہنچ گیا۔ میری نوکری بھی تو لگ رہی تھی مکینک کی دکان پر، شاید اسی وجہ سے، شاید نہیں، یقیناً۔ خیر، میری زندگی کا وہ بہترین دن تھا۔ 11 سال بعد آج کا دن میرے لیے خاص تھا کیونکہ آج میری 12ویں کا رزلٹ تھا۔ میں بڑا ہو چکا تھا، 19 سال کا خوبرو نوجوان۔ میرا قد کاٹ میرے ابا پر گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے میرا ابا جوانی میں بڑا خوبصورت تھا، اور اب تو مجھے بھی کہتے تھے کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ خیر، راہبہ کے ساتھ رہتے رہتے میرے اٹھنے بیٹھنے اور اوڑھنے کا انداز کافی بہترین ہو گیا تھا اور ہم میں اچھی دوستی ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ غم اور خوشی بانٹتے تھے۔ ان 11 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ میری چھوٹی بہن کی منگنی ہو چکی تھی۔ شجاع کا تو مت پوچھو، وہ تو ڈھیٹ ابن ڈھیٹ بن گیا تھا۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر ہوتا تھا، بہت چڑچڑا ہو گیا تھا۔ خیر، ہم نے ایک 5 مرلے کا پلاٹ لے لیا تھا جس میں ابھی صرف ایک کمرہ اور واش روم ہی تھا۔ یہ بھی غنیمت تھی ہم جیسوں کے لیے۔ ویسے میں اب کے اس 605 میں مطلع رہتا تھا کہ جتنے پیسے میں بھیجتا تھا ابا کو، اتنا تو اگر میں ساری زندگی بھی بھیجوں تب بھی اس مہنگائی کے دور میں 5 مرلے کا پلاٹ نہیں خریدا جا سکتا، لیکن ابا یہی کہتا تھا۔ خیر، میں بھی کوئی باز پرس نہیں کرتا تھا۔ میں کامران کے ساتھ اس کی دکان میں کھڑا تھا، اس کے پاس ٹچ موبائل تھا، وہ میرا رزلٹ نکالنے کی کوشش میں تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میرا 10ویں کا نتیجہ آیا تھا تب بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن میں نے تب ٹاپ کیا تھا پورے ضلع میں اور FSC اسکالرشپ پر حاصل کی تھی۔ ٹک 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 میری دھڑکنیں میرے کانوں کو سنائی دیتی تھیں۔ میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا کہ یک کامران کی چیخ پر میں اچھلا۔ اوئے یوشا، یوشا، یہ کیا کیا تو نے؟ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے پریشانی سے بولا۔ میرا سانس سینے میں اٹک گیا۔
مجھے پتا تھا اس بار میرے پیپرز اتنے اچھے نہیں ہوئے تھے، لیکن کیا مطلب میں فیل ہو گیا؟ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ہاں 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 کمینے، تو نے اب بھی پورے بلوچستان میں ٹاپ کیا ہے یوشا بن حسان، کامیابیاں تیرے مقدر میں ہیں۔ اس کی بات نے میرے اندر زندگی کی لہر دہرا دی۔ میں رب کے آگے سجدے میں گر گیا۔ میں رب کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا۔ وہ وہاں سے بھاگتے اس ایک انسان کے پاس گیا جو میری زندگی کا کل محور تھا، رہبہ مہتاب۔ میں ان کے گھر گیا تو میڈم نے بتایا وہ لون میں ہے۔ میں چپکے سے وہیں آ گیا۔ مجھے یاد ہے 10ویں کے نتیجے پر وہ کیسے اچھلی تھی اور سب سے زیادہ خوش ہوئی تھی۔ اس نے میرے لیے کیک بھی بنایا تھا۔ میں آسمان کی طرف دیکھتے مسکرا دیا۔ میرے پاس سب کچھ تھا، سب کچھ، یا شاید میری یہ خام خیالی تھی صرف۔ وہ ہلکے نیلے رنگ کی کھلی چیک شرٹ کے ساتھ سفید پینٹ ٹراؤزر میں ملبوس، لال بالوں کو پشت پر بکھیرے ہوئے تھی۔ میں نے خود کو دیکھا، میں نے بھی آج اسی رنگ کی سیم شرٹ سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ پہن رکھی تھی۔ یہ مجھے راہبہ نے ہی تحفے میں دی تھی۔ وہ اکثر مجھے شرٹ، پینٹ اور پرفیومز تحفے میں دیتی رہتی تھی۔ میں نے باہر لون میں لگے شیشے میں خود کے عکس کو دیکھا۔ دراز سراپا گندمی رنگت، سیاہ سلکی بال جو ماتھے پر بکھرے تھے اور ان پر گزب میری ہنٹر سیاہ آنکھیں۔ میں ہینڈسم تھا، راہبہ اکثر کہتی تھی۔ میں ہونٹوں کو بھینچے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو روکے اس کے قریب پہنچا اور اس کے کان کے قریب بھاؤ کیا۔ وہ اکثر ڈر جاتی تھی لیکن آج نہیں ڈری، بس سر گھمایا اور بنا کوئی تاثر دیے پھر سے آگے دیکھنے لگی۔ وہ مجھ سے 1 سال چھوٹی یعنی 18 سال کی تھی اور بے حد حسین تھی۔ میرے دل کو تو اس کے لال بال خود میں الجھائے ہوئے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ ایسے سرد تاثرات برے موڈ کے ساتھ ہی وہ دیتی تھی۔ میں آگے بڑھا اور نیچے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا ہوا راہبہ، پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے اس لڑکی کا پریشان ہونا برداشت نہیں تھا۔ کچھ نہیں، تم سناؤ، رزلٹ تھا نا، کیا بنا؟ وہ گہرا سانس لیتے سر جھٹک کر بولی، ٹاپ کیا ہے۔ میں نے کندھے اچکاتے مسکرا کر کہا، اچھا، بہت بہت مبارک ہو یوشے۔ وہ پھر سے چونکی جیسے خیالوں میں تھی، پھر مجھے مبارکباد دی، لیکن میں ہونٹ کچلنے لگا۔ وہ ایسے روڈ کیوں ہو رہی تھی؟ کیا ہوا راہبہ، کیا ناراض ہو مجھ سے؟ میں نے متجسس ہو کر اضطرابی انداز لیے پوچھا۔ میں کیوں ناراض ہوں گی یوشے، کیا بات کرتے ہو؟ اب کہ وہ ڈھٹکی اور میری طرف سنہری نین پھیلائے بولی، پھر تم ایسے کیسے بات کر رہی ہو؟ میں بچوں جیسے بولا۔ کیسے؟ وہ ناسمجھی سے بولی، تم میری طرف لاپرواہی دکھا رہی ہو۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ وی آر بڈیز، ہم دوست ہیں، تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ میں نے سیاہ آنکھوں میں امید دلائے کہا تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ تم یوشے میرا منہ کھلوا ہی لیتے ہو۔ تم سنو، میں اس لیے پریشان ہوں کیونکہ ہم 3 دنوں میں یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس نے گویا میری سماعتوں پر بم پھوڑا۔ کیا؟ میرا کیا اتنا بلند تھا کہ اس نے مجھے گھوڑی سے نوازا؟ کیا مطلب کیا؟ میرے بابا یہاں نوکری کے سلسلے میں شفٹ ہوئے تھے، اب ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہے، اس لیے ہم شفٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن تم کیسے جا سکتی ہو؟ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن اس کا انداز سنجیدہ تھا۔ بے چینی میری رگوں میں پیوست ہونے لگی۔ کیا مطلب یوشا؟ ایک نہ ایک دن تو جانا ہی تھا ہمیں۔ تم میرے اچھے دوست ہو، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی، بلکہ میں ہر ماہ ایک چکر لازمی ادھر لگا لیا کروں گی۔ وہ ملائمت سے بولی، لیکن میں تو تمہارے بنا نہیں رہ سکتا راہبہ۔ تم میری رہبر ہو یوشے، اپنی رہبر کے بنا کیسے رہ سکتا ہے؟ کیسے؟ میرے گلے میں کوئی شے شدت سے اٹکی اور آواز محبت جیسے جذبات سے مترشح تھی۔ وہ چونکی میرے اس نئے انداز پر۔ ہاں، میں نے کبھی اس پر اپنے جذبات واضح نہیں ہونے دیے، لیکن وہ لال بالوں والی گڑیا میری محبت تھی۔ ایسے کیسے میں اسے جانے دیتا؟ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے بتانے کا، لیکن اکثر حالات اس نہج پر انسان کو لے آتے ہیں کہ ناگہانی فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ میں نے یہی سوچا تھا، جب فوج میں چلا جاؤں گا تو اس خاکی وردی کو پہنے راہبہ سے خود کے لیے مانگوں گا، لیکن ہائے رے، ماڑی قسمت مسکین یوشے بن حسان کی۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں تو ہونا یوشے، کیا کہہ رہے ہو؟ اب کہ اس کے تاثرات سخت تھے، میں نے گہری سانس بھری۔ میں یوشا بن حسان تمہیں 7 سال کی عمر سے چاہتا ہوں رہبہ مہتاب۔ میری زندگی کا محور تم ہو، میری دھڑکنوں کی چلنے کا سبب تم ہو رہبہ۔ کیا تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے مجھے زندگی بخشنا چاہو گی؟ میں نے مان بھرے انداز میں پوچھا، لیکن وہ تو ہتے سے اکھڑ گئی۔ آر یو ان یور سینس یوشے؟ کیا تم اپنے حواس میں ہو یوشے؟ یوشا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ میں نے تمہیں سب سے الگ جانا تھا، میں نے تم سے دوستی کی تھی یہ جانتے ہوئے کہ مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہوتے۔ پھر بھی مجھے لگا یہ سب جھوٹ بولتے ہیں جب میں نے تمہیں جانا، لیکن تمہاری اس حرکت نے مجھ پر آشنا کر دیا، مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہو سکتے، قطعاً نہیں۔ وہ ہاتھ اٹھائے بگڑے تیور لیے میرے چہرے پر گرائی، اس کی باتیں میرے اندر زہر کی مانند اتر رہی تھیں۔ میرے سر کو حصار میں لی ہوئی نسیں پھرکی کی مانند
گردش کر رہی تھی۔ میں براہ راست اس کے سنہری نینوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہاں اب بیگانگی ہی بیگانگی تھی۔ کیا تم میری غربت کی وجہ سے مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ میں نے قیاس لگایا۔ یوشے، وہ آگے بڑھی اور میرے سینے پر ہاتھ رکھتے اس نے مجھے اشتعال میں پیچھے دھکیلا۔ یوشے، یو نو وٹ، تم بچپن سے میرے ساتھ ہو، لیکن تمہارا ذہن آج بھی وہی گھسی پیٹی سوچ رکھتا ہے۔ میں تمہاری ذہن سازی کرنے میں ناکام ٹھہری ہوں۔ آخر تم مردوں کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اگر عورت انکار کر رہی ہے تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ وہ گولڈ ڈگر ہے۔ میں نے یوشے، تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ تم میرے دوست ہو، صرف دوست۔ یہ غلط فہمیاں تم نے پالی ہیں، میں نے نہیں۔ اور جو غربت کی بات کاڑے ہو نا، میری ماں نے تمہیں پڑھایا ہے یوشے، اور تمہارے گھر کے علیحدہ سے خرچے تمہارے باپ کو دیے ہیں۔ وہ میرے چہرے پر پھنکاری، یعنی وہ میرے لیے کوئی دلی جذبات نہیں رکھتی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے کیسے سوچ لیا میرا باپ مجھے پڑھانے پر راضی ہو گیا، یعنی اس نے میرے بدلے پیسے وصول کیے تھے میڈم سے؟ بے اختیار میرے آنسو بہہ نکلے۔ آخر کن خساروں پر روؤں میں؟ آخر کن پر؟ رہبا، جو مجھے اور سخت سست سنانے والی تھی، میری سسکاری پر ٹھٹک گئی۔ اس نے آگے بڑھتے میرا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ میں رو رہا تھا۔ ہاں، میں، یوشے بن حسان، رو رہا تھا۔ میں مرد تھا، لیکن اس سے پہلے انسان تھا، اور جب انسان کے جذباتوں کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اسے اپنی عزت نفس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ شاید مجھے بھی نہیں تھی۔ وہ بھی خیر نرم پڑ گئی۔ میرے بازو سے پکڑ کر اس نے مجھے بینچ پر بٹھایا اور میری طرف اپنا رومال پیش کیا، جسے میں نے بلا توقع پکڑ لیا۔ خاموشی کے ایک لمبے وقفے کے بعد وہ ملائمت سے بولی، یوشے، میری زندگی میں جو تمہاری جگہ ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن اس جگہ کا نظریہ کچھ اور ہے۔ لیکن تم نے اسے غلط انداز میں لیا۔ دیکھو، مجھے اندازہ ہو گیا میں نے تم سے ایک بات چھپا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی کر دی۔ اگر بہت پہلے یہ بتا دیتی تو شاید حالات اس قدر پیچیدہ نہ ہوتے۔ وہ مایوسی اور لاچاری سے بولی۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، آنکھیں ابھی بھی نم تھیں۔ یوشے، میرا نکاح بچپن سے ہی میری خالہ زاد حمزہ سے ہو چکا ہے۔ میں اس کی امانت ہوں یوشے۔ اس نے گویا میرے جذبات کی کرچیاں کر کے انہیں میرے دل میں چبو دیا۔ میرا سانس سینے میں اٹکا، یعنی میں کسی اور کی منزل کا راہی بنا تھا۔ میرا رہبر تو کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ رہبا، تم نے جو راستہ مجھے دکھایا وہ نہ ختم ہونے والا لگتا ہے۔ میں نے سوچا تم میری رہبر ہو، تم میری آخری امید ہو۔ میں نفی میں سر ہلایا گیا۔ میری آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوتی تھی۔ یوشے، میں تمہاری رہبر ضرور تھی، لیکن تمہاری منزل نہیں۔ کچھ راستے ہمیں خود طے کرنے ہوتے ہیں، تمہیں بھی اپنی منزل تک خود پہنچنا ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ لیکن میری ساری منزلیں تو تم تک جاتی ہیں رہبا۔ میں بے بسی سے بولا۔ میرے گلے میں پھر آنسوں کا گولا اٹکا۔ میں گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ تم جانتی ہو، جب میں نے تم سے پہلی بار بات کی تھی تو مجھے لگا جیسے میرے لفظوں کو کوئی نئی سمت مل گئی ہو۔ تم میری سوچ کی روشنی بن گئی تھی، تم میری منزلوں کی رہبر بن گئی تھی۔ میں شدت جذبات سے بولا۔ روشنی اور رہبر ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے یوشے، کبھی کبھی یہ ہمیں صرف سمت میں ڈال کر اندھیروں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ لال بالوں کو اپنے کانوں کے پیچھے اڑیستے ہوئے بولی۔ میں کہیں اس کی زلفوں میں کھو گیا۔ میں ہا ہا ہا۔ یوشے بن حسان کی ایک سب سے بڑی خواہش اس کی زلفوں کو ہاتھ میں لے کر محسوس کرنے کی بھی تھی، لیکن کچھ خواہشیں تو صرف سیراب ہوتی ہیں نا، جن کے پیچھے دوڑ کر ہمیں سوائے دھوکے کے کچھ میسر نہیں آتا۔ تو کیا تم مجھے اندھیروں میں چھوڑنے آئی ہو، جب میں تمہیں اپنی دنیا مان چکا ہوں؟ میں نے بے ساختہ سوال لگا۔ دیکھو، رہبر منزل بتاتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے، کبھی وہ تمہاری منزل پر تمہارے ساتھ نہیں ہوتا، وہ کہیں اندھیروں میں تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ آگے انسان کو خود منزل کی سمت بڑھنا ہوتا ہے، وہ سمجھانے والے لہجے میں بولی۔ لیکن میری محبت، میں اپنے جذبوں کی ٹوکری اس کے سامنے پھیلا کر کھڑا تھا کہ شاید وہ مجھے بھیک میں محبت دے ہی دے۔ نہیں یوشے، میں راہبہ مہتاب صرف حمزہ اپنے شوہر کی ہوں، میں تو کبھی بھی تمہارے لیے نہیں تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے میرے جذبات کو دو کوڑی کا کر گئی۔ وہ چلی گئی۔ یوشے بن حسان اس سے بھیک بھی اپنی محبت مانگتے کھڑا رہ گیا، لیکن اسے ترس نہ آیا۔ آخر کسی کو یوشے بن حسان پر رحم کیوں نہیں آتا؟ میری ٹانگوں سے جان قبض ہونے لگی۔ رہبا میری زندگی سے دور ہوتی گئی، یعنی میری بینائی کو سلب کرتے وہ چلی گئی۔ میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ میں نے یوشا بن حسان نے اس دن پہلی بار جانا تھا۔ مجھے تو رہبا سے عشق تھا، بے خودی کی حد تک۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں بے ساختہ ان کے گھر کی قید سے باہر آ گیا، لیکن میری روح تو کہیں بہت اندر کسی کی متاع ہو کر رہ گئی تھی۔ میں ہواؤں میں قدم رکھتا بلوچستان کی جھلستی دھوپ میں تنگ گلیوں میں آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ میرا سانس سینے میں کہیں اٹک رہا تھا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی شرٹ کے اگلے دو بٹن کھول دی اور بے ساختہ سڑک کے بیچوں بیچ سینہ مسلنے لگا، اور تکلیف نہ برداشت کرتے ہوئے میری ہچکیاں آہو بکا میں بدلنے لگی۔
آخر یہ زندگی یوشع بن حسان کے ساتھ اتنی ظالم کیوں تھی؟ آخر سارے دکھ میری زندگی میں کیوں لکھ دیے گئے تھے؟ آخر مجھ سے میرے خواب کیوں چھیننے جاتے تھے؟ میں تو اپنی پسندیدہ عورت کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن میں یوشع بن حسان بڑا ہی کوئی بد نصیب تھا۔ میں بڑا کوئی بد نصیب تھا کہ یکایک اس زیادتی کی وجہ سے میں آسمان کی طرف شکوہ کرنا آنکھیں لیے تکنے لگا۔ آنسو میری کن پٹی میں جذب ہونے لگے۔ آخر مجھے اتنا بد نصیب کیوں لکھا اللہ آپ نے؟ آخر کیوں مجھ سے میری پسندیدہ چیز چھین لی جاتی ہے؟ آخر کیوں میں بے ساختہ گھٹنوں کے بل نیچے تپتی سڑک پر بال ہاتھوں میں لیے بیٹھ گیا؟ میں کیوں؟ اللہ میں کیوں؟ کیوں میں کیوں؟ اللہ میں اپنا گلا پھاڑ کر چیخنے لگا کہ میری آواز بند ہو جائے۔ دل میں درد اٹھ رہا تھا، قسم سے بڑا ظالم، تم اس درد کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قطعاً نہیں۔ میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ ہائے میرے خسارے، ہائے! میں اپنا سر پیٹنے لگا اور شدت سے آہو بکا کرنے لگا۔ میرا دل شدت سے چاہا کوئی ٹریکٹر آئے اور یوشع بن حسان کو کچلتا چلا جائے کہ میرے جسم کا ذرہ بھی نہ ملے۔ میرے سر میں درد کی ٹیس سی اٹھ رہی تھی۔ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن کیا مجھے کسی کی پرواہ کرنی چاہیے تھی؟ میں مسکین یوشع بن حسان، جس کی بد نصیبی اس کی محبت کو نگل گئی۔ زندگی کتنی ظالم تھی نا میرے ساتھ۔ کچھ ماہ بعد مجھے فوج کی جانب سے منظوری کا خط آ گیا تھا۔ وہ مجھے بلا رہے تھے، وہ یوشع بن حسان کو وطن کی حفاظت کے واسطے بلا رہے تھے، لیکن میرے اندر تو جیسے سارے جذبات مر ہی گئے تھے۔ میں نے بے دلی سے جب ابا سے بات کی تھی، انہوں نے سراسر انکار کر دیا۔ نہیں تم نہیں جاؤ گے، بھلا کیا ملتا ہے اس سے؟ ذرا سی تنخواہ اور جان کے ویسے لالے پڑے رہتے ہیں بھائی۔ صفدر کہہ رہا تھا وہ تمہیں باہر بھیجے گا، انہوں نے جوش میں کہا۔ کیسے؟ ہمارے پاس پیسے نہیں۔ میں چونک گیا۔ پیسے؟ ان کے پاس تو پیسے ہوں گے، انہوں نے میڈم کو لوٹا جو تھا۔ میں شدت سے ہونٹ کھینچ گیا۔ ارے 1 لاکھ ہے میرے پاس، صفدر کو دوں گا، وہ تجھے ڈنکی کروا کر لے جائے گا۔ وہ رازدارانہ انداز میں بولے۔ میرے جسم میں بھڑکی لہر دوڑ گئی۔ ڈنکی یعنی غیر قانونی؟ کیا مطلب میں اب ان پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچوں گا؟ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، میں مر کر بھی وعدہ نہیں توڑ سکتا تھا۔ میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر گویا قصہ ختم کرنا چاہا اور باہر جانے لگا، لیکن اگلے ہی پل کچھ بہت برا ہوا۔ ابا نے مجھے پیچھے گدی سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور میری ناک دیوار کے ساتھ زور سے لگی تھی۔ میرے ہوش و حواس ایک پل کو تھم سے گئے۔ درد، اف! درد میرے ناک میں ناقابل بیاں درد کی ٹیس سے اٹھنے لگی۔ تو اب میرے فیصلے پر اپنی مرضی چلائے گا؟ ہاں، غیرت بے اولاد، تو مجھے نہ کرے گا؟ وہ میری گردن سے پکڑے مجھے دیوار میں پٹکنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا، لیکن میرا باپ مضبوط تھا، اس نے مجھے نیچے پٹکا۔ میرے سر میں ناقابل برداشت درد اٹھنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، کوئی گرم سیال سر سے کن پٹی میں لکیر کی مانند بہتے گردن پر بکھرنے لگا۔ میں نے بے دہانی میں اپنا ہاتھ رکھا تو وہ خون تھا، لال خون۔ میرے سان قطع ہوئے، میں بے دم سا ہو کر پیچھے کی جانب لڑک گیا۔ سر میں سوئیاں سی چبھ رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل جو میرے دماغ نے دیکھا وہ میرے حواس بحال کرنے میں معاون ثابت ہوئے۔ میرا باپ میرے بھائی اور بہن کو بالوں سے پکڑتے گھسیٹتے ہوئے اندر لائے۔ وہ دونوں چیخ رہے تھے، واللہ عالم میرا باپ اس رات ظالم بن گیا تھا۔ وہ پیسوں کے لالچ میں اپنا ایمان بیچ چکا تھا۔ میری دوسری ماں نہ جانے کہاں تھی۔ اب بتا جائے گا کہ نہیں، ورنہ ان دونوں کو مار مار کر بھرکس بنا دوں گا۔ وہ میری طرف بڑھنے لگا تو میں پیچھے ہوتے دیوار سے جا لگا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ کیسا امتحان تھا! ایک طرف باپ تھا، دوسری طرف ماں۔ یہ اولاد صحیح پھنستی ہے، نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھ تو، وہ غیر انسان ہوا۔ آگے بڑھتے اس نے میری بہن کو بالوں سے پکڑا اور ایک رکھ کر اس کے سبیہ اور مومی چہرے پر مارا۔ وہ نازک تھی، فوراً سے ہی زمین پر ڈھیر ہوگی۔ میری چیخ اور شجاع کی چیخ بے ساختہ تھی۔ ہم بے تحاشا رونے لگے، دھاڑے مار مار کر۔ شاید کوئی ہماری آہ و بکا سن کر آ جائے، لیکن کوئی نہ آیا، کوئی بھی نہیں۔ اس رات کوئی معجزہ نہیں ہوا، کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ میری بہن بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے اٹھنا چاہا، لیکن تیورا کر نیچے گر پڑا۔ ابا چھوڑ انہیں، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دے انہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، معصوموں پر ظلم نہ ڈھا۔ میں سسکنے لگا اور گھٹنوں کے بل آگے بڑھا۔ مجھے اس وقت کسی کا ہوش نہیں تھا، میرا دماغ اس ناگہانی آفت کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اللہ میں کیا کروں؟ میں آگے بڑھا اور رابی کو اٹھانے لگا، وہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ رابی اٹھو، اٹھو میری جان، رابی بھائی کی جان اٹھو۔ وہ کیوں نہیں اٹھ رہی تھی؟ مجھے بتاؤ کیوں نہیں؟ میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ وہ بے طرح اس کے چہرے کو تھپکنے لگا کہ یکایک میرے ابا نے میرے بالوں کو اپنی آہنی گرفت میں لے کر پیچھے کھینچا۔ میرے کربناک چیخیں گونج کر واپس آئی تھی۔ میرا سر پھٹا تھا۔ میرے باپ کو مجھ پر ترس نہ آیا۔ میں اس کی منتیں کرنے لگا، ابا چھوڑ، درد ہو رہا ہے، چھوڑ دے ابا، رابی میری جان
میں نے اپنے ہاتھوں سے ابا کے ہاتھ پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ یہ کہ میری نظر شجاع پر پڑی جس کا چہرہ سفید تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ شجاع بلند ہوا، یعنی غلط ہوا۔ ابا کی نظر اس پر نہیں تھی۔ میرے کہنے پر وہ مجھے نیچے جھٹکتا شجاع کی طرف بڑھا، میرے شجاع کی طرف۔ اللہ میرا شجاع! شجاع! ابا نہ کر، خدا کا واسطہ ہے۔ میں نے کرم زدہ ابا کو پکارا کہ یک وہ رک گیا اور اپنی سیڑھی میری جانب گھمائی۔ تو بتا، کیا صفدر کے ساتھ جائے گا یا نہیں؟ میں نے شدت سے آنکھیں میچیں۔ اگر ہاں کرتا تو مجھے یہاں سے جانا پڑتا اور اماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا۔ مجھے اب اس انسان پر بھروسہ بھی نہیں تھا۔ میرے بہن بھائی اس شخص کے پاس اب کے محفوظ نہیں تھے۔ میں 7 سمندر انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ میں یوشع بن احسان اپنے بہن بھائی کی بقا کے لیے ان کے پاس رہ کر لڑوں گا۔ اب کہ میں نے ہر تاثر کو چھپا لیا اور جبڑے بھینچ کر نفی میں سر ہلایا، میرے ابا کا خون کھول اٹھا۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہاں نہیں جائے گا تو ادھر اپنے بہن بھائی کی قبر پر بیٹھا کرنا ہمیشہ۔ کیا مطلب؟ وہ میرے بہن بھائی تھے، صرف اس ظالم شخص کا خون نہیں تھے۔ میرے باپ کا خون سفید ہو گیا تھا۔ وہ اب شجاع کو بالوں سے پکڑ کر مار رہا تھا۔ مجھے اپنے جسم میں شرارے اٹھتے محسوس ہوئے۔ آج کہ میں نے جان لیا، کبھی کبھی برائی کو ختم کرنے کے لیے خود برا بننا پڑتا ہے۔ میں نے آج برا بننے کا فیصلہ کیا۔ نہ جانے کہاں سے میرے جسم میں توانائی کا جہاں بھر گیا۔ میں بمشکل اٹھا، آس پاس نگاہ دہرائی۔ وہ بے طرح شجاع کو مار رہا تھا۔ شجاع رو رہا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کا رونا برداشت نہیں تھا کہ یکچک میری نظر پاس رکھی ٹوکری پر پڑے بڑے سے چاقو پر پڑی۔ میں نے آنکھیں میچیں اور آگے بڑھ کر وہ چاقو اٹھا لیا اور ابا کی طرف بڑھا۔ کیا تم اپنے سگے باپ کو قتل کرو گے؟ یوشع! میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، میری ٹانگیں کانپ اٹھی اور سانس ناہموار ہونے لگی۔ برائی کو ختم کرنے کے لیے برا بننا پڑتا ہے، لیکن باپ کا قتل، یہ تو سراسر گناہ ہے۔ اگر میں نے نہ مارا تو میرے بہن بھائی مریں گے۔ میرے ہوش و حواس جاتے رہے، ٹک ٹک ٹک، سب کچھ پس منظر ہو گیا۔ چاقو میرے باپ کے سر میں بے بس تھا اور گرفت میرے ہاتھوں میں تھی۔ ظالم انسان، مر جا غیرت بے! تو میرے شجاع کو مارے گا، میرے شجاع کو، میری جان کو؟ میں بے طرح اس سفید خون والے شخص کے سر میں مارتے ہی چلا گیا۔ میں قطع اپنے ہوش حواس میں نہیں تھا۔ سر پر جنون سوار تھا اور آنکھیں غیر انسانی تھیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنی زندگی کی ساری بھراس اس شخص پر اتار رہا تھا۔ میں یوشع بن احسان اس حالات کے پیچھے دنیا والوں سے کیا شکوہ کرتا جب میرے اپنے گھر والوں نے مجھے تکلیف دی اور بے انتہا دی کہ اب اپنے باپ کا قتل کرتے ہوئے میرے ہاتھ نہیں کانپے، واللہ میرا دل مردہ ہو گیا تھا۔ اب کہ یوشع بن احسان خود اپنی زندگی پر ترس کھاتا ہے۔ میں نے اس رات قتل کیا تھا۔ اس رات یوشع بن احسان نے صرف اپنے باپ کا نہیں، کئی یوشع بن احسان کا قتل بھی کر دیا تھا۔ اگر دنیا اسے بہت بڑا گناہ کہتی تھی تو یوشع بن احسان آج سے گناہگار ثابت ہوا۔ آج سے میری زندگی خساروں کے نام۔ 2 سال بعد یہ بلوچستان کی جیل تھی، سیاہ تاریخ، لیکن اب یہ میرا گھر تھی۔ یہاں مجھے سکون حاصل تھا۔ میں ان 2 سالوں میں بالکل نہیں رویا۔ میں جو ننھی سی بات پر بھی رو پڑتا تھا اب نہیں روتا تھا، لیکن کبھی کبھی ہمارا نہ رونا بھی تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، میرے سارے جذبات تو میرے نصیب نے ابا کی قبر میں اتار دیے تھے۔ ان دنوں مجھ سے 3-4 ماہ بعد شجاع اور رابی ملنے آئے تھے۔ جب مجھے اس قتل کے لیے گرفتار کیا گیا تھا تو میری رہبر تب بھی آئی تھی۔ ہاں، رہبہ مہتاب نے اپنی دوستی کے سارے حق ادا کیے تھے۔ اس کا باپ یہاں کافی عرصے تک ASP کے فرائض سر انجام دیتا رہا تھا، سو اسی کی بدولت میری 2 دن بعد یہاں کی عدالت میں پیشی تھی۔ مہتاب صاحب نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ مجھے یہاں سے نکال لیں گے، لیکن عجب ہے نا، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ میرے بہن بھائی کو میڈم گل رانہ اور رہبہ سنبھالے ہوئے تھے۔ تاریخ جیل میں ہڈیوں کو جما دینے والی ٹھنڈی ہوائیں سلاخوں سے اندر آتی تھرتھرانے پر مجبور کرتی تھیں، لیکن میں سیاہ کھلی شرٹ میں اس سب سے بے پرواہ دیوار کے ساتھ پشت جوڑے کسی غیر مرئی نقطے کو کھوجنے میں سرگرداں تھا کہ ماضی کی ایک خوشنما سی یاد نے چپکے سے میری کھلی آنکھوں کے سامنے بسیرا کیا۔ میں آنکھیں موند گیا۔ یہ رہبہ کے گھر کے لاؤنج کا منظر تھا۔ میں اکثر وہیں پایا جاتا تھا۔ یہ میری خصلت بھی تھی کہ میڈم اور سر مجھ پر بھروسہ کرتے تھے۔ اس دن رہبہ کا میٹرک کا رزلٹ تھا اور میں اس وقت 11ویں جماعت میں تھا۔ اس نے اپنی کلاس میں 2nd پوزیشن حاصل کی تھی۔ وہ خوشی سے اچھل رہی تھی اور میں تو چہرے پر مسکراہٹ کو سجائے اسے قربان جاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رہبہ کے آنے سے میری لبوں پر مسکان اور آنکھوں میں جگنوں جیسی چمک جاگتی تھی۔ میرے پاس ہونے کی خوشی میں کوئی تحفہ دو مجھے۔ وہ میرے سامنے پڑے کاؤچ پر بیٹھے فرمائش کرنے لگی۔ میرا دل بے اختیار دھڑکا۔ سامنے بیٹھی وہ لال بالوں والی گڑیا یوشع بن احسان سے جان کا مطالبہ کرتی تو یوشع بن احسان بھلا دریغ اس کے لیے اپنی ہر سانس قربان کر دیتا۔ میں گہرا مسکرایا۔ مثلاً کیا چاہیے؟ میں نے تھوڑی تلے ہاتھوں کا چھجا بنایا اور محویت سے اسے دیکھے کیا۔ اچھا، تو اگر میں کہوں یوشع بن احسان کارا پوشی کو میرے لیے سر کرے تو کر لو گے کیا؟ اب کہ وہ بھی
دلچسپی لیے انداز میں بولی۔ تو میں یوشا بن حسان دنیا کی بلند چوٹی بآسانی سر لوں گا، بس تم واپسی پر وہی کوہ پہ ماں میں میری منتظر رہنا، مجھے تمہارے چہرے پر جیت لکھنے کا شوق ہے۔ تو یوشا بن حسان کارا پوشی کے سینے پر تمہارا نام اپنی محبت کی حیثیت سے پیوست کر دے گا۔ میں نے شرارت سے ہونٹ دانتوں تلے دبائے۔ اگر میں کہوں کہ میرے لیے پہاڑوں کو کھود کر دودھ کی ندیاں بہا دو تو کر لو گی کیا؟ وہ شرارتی انداز میں بولی۔ لو، یہ کون سا مشکل کام ہے، کر دوں گا، بس تم چینی پتی کا انتظام رکھنا۔ یوشا بن حسان ان پہاڑوں کو چیر کر ان کے دامن میں اپنی محبوبہ کے ساتھ گھر بسائے گا۔ اس نے میری بات پر کہکا لگایا۔ اگر کہوں فرض کرو کیس کی ماں نے تمہیں میری محبت میں صحرا میں بھوکا پیاسا بے یارو مددگار چھوڑ دیا جائے تو؟ وہ آگے کو جھکے اب بڑے مزے سے سوالوں کا سلسلہ آگے بڑھا رہی تھی۔ کیس نے صحرا میں لیلا کا نام لیتے جان دے دی تھی اور تم مجھے صحرا میں بھوکا پیاسا چھوڑ کر مرنے کی بات کر رہی ہو؟ یوشا بن حسان رہبا مہتاب سے محبت میں دنیا، ہوش، عزت، آرام سب کچھ قربان کر دے گا، اور اگر کیس کی طرح محبوب کی محبت میں مرنا یوشا بن حسان کی زندگی میں لکھا ہے تو وہ مرنے کو اعزاز سمجھے گا۔ وہ محض دوست کی حیثیت سے اکثر ایسی بات کرتی رہتی تھی، سو میں بھی مزاحیہ انداز اپنا کر ٹالنے کی کوشش کرتا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی باتیں مجھے بے چین ضرور کرتی تھیں۔ ہاں، بڑے شاعر بن رہے ہو آج کل، کہیں محبت و ہجرت کا چکر تو نہیں؟ یوشا، کہیں تمہیں محبت تو نہیں ہوگی؟ وہ حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے متجسس انداز لیے آگے بڑھی۔ میں بے سر جھکا کر ہنس دیا۔ بہت جلد یوشا بن حسان فوج کی خاکی وردی میں ملبوس ہو کر تمہیں اپنی محبوبہ کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ یوشا بن حسان کی زندگی میں باب وفا کا پہلا اور آخری حرف صرف رہبا مہتاب ہے۔ میرا دل رہبا مہتاب کے خیال سے زندہ ہے، میں نے سنسنی پھیلاتے کہا تو بے ساختہ اس کی طرف سے بازو پر پڑنے والا کشن مجھے کراہنے پر مجبور کر گیا۔ بدتمیز، مجھے تو نہیں بتایا تم نے، اس بارے میں کتنے کوئی میسنے ہو تم یوشے؟ وہ ناراض سا منہ پھلا کر بولی۔ ارے یار صبر رکھو، بس کچھ ہی وقت ہے، پھر سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گا، یعنی پرپوز کروں گا۔ میں نے آگے بڑھتے کچن کا رخ کیا۔ اے کدھر چلے تم؟ وہ میرے پیچھے آتی چیخی۔ جدھر چلے تم ادھر چلے ہم، میں گنگنایا تو اس کی طرف سے پڑنے والا پھر سے تھپڑ کندھے پر بے ساختہ تھا۔ یار ابھی تم نے ہی تو کہا تھا تحفہ دو، سوچا تمہارے لیے بریانی بنا دوں۔ میں نے فرضی کولر جھاڑے۔ ہیں سچی؟ وہ ہونک بنے پوچھنے لگی، ایسے جیسے میں نے دنیا کی 8ویں عجوبے کو دریافت کرنے کا شوشہ چھوڑ دیا ہو۔ نہیں، کچن میں بریانی کے کھیت خلا میں اگانے آیا ہوں۔ میں نے ہاتھوں کو پیالے کی شکل دے کر انہیں پھیلائے کہا تو اس کا کہکا بے ساختہ گونجا۔ اللہ یوشے، پاگل ہو تم؟ اب کہ وہ کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ بریانی تو میں اتنی اچھی بناتا تھا کہ اپنی انگلیاں ہی چاٹنے سے تھکتا نہیں تھا۔ نوازش جناب، اتنی تعریف کر دی آپ نے، ذرا ہضم کرنے میں دقت ہو رہی ہے۔ میں سر کو خم دیتے بولا۔ اب کے وقفے سے ہنسی کی آواز اور مسالوں کی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا تھا۔ کھٹ 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 باہر سے آتی حوالدار کی آواز پر میں خیالوں کے منور سے نکلا۔ چل اٹھ اوئے یوشے، تجھ سے ملنے باہر کوئی عورت آئی ہے۔ وہ مجھے کہہ کر چلا گیا، لیکن میرا دماغ جھنجھلایا، آخر کون سی عورت، کون تھی جو مجھ سے ملنے آئی تھی؟ خیر، سر کو جھٹکتے جب میں باہر آیا تو مجھے جھٹکا لگا۔ ملاقاتی گیلری میں وہ وہی تھی۔ وہ میرے دل پر اول دن سے بڑے وثوق کے ساتھ براجمان تھی۔ میرا 2 سال سے پتھر ہوا دل موم ہونے لگا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، افسوس سے، تعصب سے، لیکن میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں یوشا بن حسان چاہ کر بھی اس عورت کے عشق میں قید اپنے دل کو رہا نہیں کروا سکتا تھا، چاہ کر بھی نہیں، لیکن وہ مجھے اس تاریک جیل کی قید سے رہا کروانے آئی تھی۔ وہ مختلف باتیں مجھے سمجھا رہی تھی، میں نے کورٹ میں کیسے اپنے حق میں بولنا ہے، لیکن میرے لیے یہ کاغذی کارروائی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، مجھے میرے دل کی کارروائی عزیز تھی۔ تم نے تو کہا تھا رہبر اندھیرے میں چھوڑ جاتے ہیں، آگے منزل تک اس شخص کو خود جانا ہوتا ہے۔ میں نے بازو سینے پر باندھ کر سنجیدہ سا استفسار کیا، نظریں اس کے چہرے پر قائم تھیں۔ لیکن جب آپ کا مسافر تھک جاتا ہے اور تاریکی میں قید ہو کر اپنی منزلوں کو بھول جاتا ہے تو رہبر کو واپس آنا پڑتا ہے، رہبر کو مسافر کے پاس آنا پڑتا ہے۔ مشکل کے وقت اب کے فائلوں کو بند کیے، وہ کوہنیوں کو ٹیبل پر رکھے مجھ سے پوری دل جمی سے مخاطب تھی، اور اگر مسافر تاریکی میں ہی رہنے کو ترجیح دے تو؟ میرا سوال برجستہ تھا، دل الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا، چہرہ دہک رہا تھا۔ رہبر کو پھر حق حاصل ہے، وہ اپنی مرضی کو مسافر پر مسلط کر دے۔ تم کورٹ آؤ گے یوشے؟ جو تم سوچ رہے ہو نا، باز رہو اس سے، اس نے مجھے تنبیہ کی۔ میں جو سوچ رہا ہوں اگر ایسا ہی کروں تو؟ میں نے آئیبرو کو اوپر اچکا کر جیسے اس کا جواب جاننا چاہا تو رہبر کا مسافر سے روٹ جانے کا خدشہ ہے، اس نے جیسے ایک لائن بول کر میرے سارے ارادوں پر کھولتا ہوا تیل ڈال دیا۔
میں جو کورٹ میں اپنے خلاف گواہی دینا چاہتا تھا، اب وہ فیصلے دھول ہوتے نظر آئے۔ یوشا بن حسان اپنی زندگی میں رہبہ مہتاب کا روٹنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر بائیں جانب سیلن زدہ دیوار کو دیکھے گیا۔ خاموشی کا ایک لمبا وقفہ ہمارے درمیان راسخ ہونے لگا۔ میں بے دردی سے ہونٹ کچلنے کے ساتھ اپنی ٹانگوں کو جھلانے لگا کہ چڑ کی آواز کے ساتھ میں نے بے یقینی سے دیکھا جو جا رہی تھی، یعنی وہ صرف چند پل مجھ سے ملنے آئی تھی۔ کیا بہار کا دورانیہ اتنا کم ہوتا ہے؟ میں بے چین ہونے لگا۔ اس کے جانے سے میری روح میں بے سکونی کی لہریں سر اٹھا رہی تھیں۔ مجھے امید ہے تم کسی اور کے بارے میں نہیں تو اپنے بہن بھائی کے بارے میں لازمی سوچو گے جو تمہاری واپسی کی راہ کو ترستے ہیں۔ کیا تمہیں ان معصوموں پر ترس نہیں آتا؟ ہینڈ بیگ کو اٹھاتے ہوئے مجھ سے استفسار کر رہی تھی۔ کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ میں نے تلخی سے پوچھا، آواز روند سی گئی۔ یوشے، کیوں خود کو ایک ہی نقطے پر قید کر دیا ہے تم نے؟ تمہاری زندگی کا واحد مقصد رہبہ مہتاب تو نہیں ہونی چاہیے؟ ہماری زندگی اگر ایک ہی دائرے کے گرد گردش کرنے لگے تو خدشہ ہے اس بنور میں ہم اپنے ہوش و حواس کھو دیں۔ بے وقوف مت بنو یوشے، میری زندگی میں تم دوست کی ہی اہمیت رکھتے ہو۔ خدا را ایسی باتیں کر کے خود کو میری نظروں میں مت گراؤ۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے التجا کی اور سر کو جھٹکتے چلی گئی۔ یعنی میری زندگی میں اس عورت سے وہ آخری الفاظ تھے۔ یوشا بن حسان کا واحد مقصد تو رہبہ مہتاب تھی۔ خوشیاں میری زندگی میں ناپید تھی۔ کیا تھا میں؟ کیا بن رہا تھا میں اس سب سے ناآشنا تھا۔ زندگی کتنی ظالم تھی نا میرے ساتھ۔ رہبہ اور انکل مہتاب نے جیسے انسانیت کے تقاضے مجھے جیل سے نکالنے کے بعد پورے کر دیے تھے۔ میں آج 2 سال بعد اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ یہاں رابی اور شجاع نے میرا بھرپور خوش آمدید کیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں جگنو جیسی چمک تھی۔ شاید میں غلط لوگوں پر ریاضتیں لوٹا رہا تھا۔ اپنے بہن بھائی کا جوش دیکھ کر مجھے اپنے اندر توانائی بڑھتے محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا شجاع بڑا ہو چکا تھا، اب وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ رابی نے بہترین کھانا بنایا تھا اور اس کے بعد رابی نے خوب مجھ سے باتیں کی، لیکن میں محسوس کر سکتا تھا شجاع خاموش تھا۔ وہ کوئی رات کا آخری پہر تھا۔ جب جھٹکے سے میری آنکھ کھلی تو دیکھا کمرے کا دروازہ ہلکا سا ہوا تھا۔ میں نے آس پاس دیکھا تو رابی فاصلے پر پڑی اپنی چارپائی پر سو رہی تھی، لیکن شجاع نہیں تھا۔ یکدم ہی میرے اندر بے چینی سی اتری۔ چادر اوڑھے میں باہر نکلا تو ٹھنڈی ہواؤں کے تھپڑوں نے میرے چہرے کو بوسہ دیا۔ شجاع سامنے کہیں نہیں تھا۔ دروازے کو قفل لگانے کے بعد میں نے اپنے قدموں کو صحن کی جانب بڑھا دیا، لیکن جو اگلا منظر میں نے دیکھا تو اندازہ نہ ہوا کہ آسمان سر سے سرکا یا زمین پیروں تلے کھسکی۔ میں مر کر بھی یہ منظر دیکھنے کی تمنا نہیں کر سکتا تھا۔ شجاع کچی دیوار کی منڈیر پر بیٹھا منہ سے دھوئیں کے مرگولے فضا میں چھوڑنے میں منہمک تھا۔ میرے اندر کوئی شعلے سے بھڑکے۔ کیا اسے اس چیز کے نقصان کا اندازہ نہیں تھا؟ اندر بہن سوئی ہوئی تھی اور وہ باہر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ میں تیش لیے آگے بڑھا اور اس کے گریبان سے پکڑ کر اسے کھڑا کرتے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر برسا دیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اس کا حشر نشر کر دوں۔ کیا میں جیل گیا تو وہ اپنی تربیت بھول گیا؟ غیرت بے، یہ کس کا منہ پر لگ گیا ہے تم؟ میں اس کے چہرے پر پھنکارا۔ اس کے چہرے کی ہوائیں پہلے پہل اڑی، لیکن اب وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ میں پھر چونکا جب اس نے مجھے خود سے پیچھے دھکیلا۔ کیا آپ جیل جانے سے پہلے مجھے بتا کر گئے تھے کہ ان کاموں میں نہیں لگنا؟ وہ اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو سکڑتے جیسے تن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ بے ساختہ پہلو میں گرے اور اسے بے یقینی سے دیکھا۔ یہ میرا شجاع نہیں تھا جس نے کبھی مجھ سے اونچے لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ آج تن کر مجھ سے روبرو بات کر رہا تھا۔ تم؟ وہ مجھے ٹوک گیا۔ مجھے بتائیں بھائی، کیا آپ نے ساری ذمہ داری مجھ پر لگائی تھی جو مجھے نبھانی پڑی؟ مجھ اندھے کو آپ بہن کی ذمہ داری سونپ گئے تھے؟ کیا آپ کو اندازہ ہے آپ کس کا منہ میں لگ گئے تھے؟ بھائی، کیا آپ کو اندازہ ہے؟ وہ جیسے صدیوں سے سارے الفاظوں کو اپنے سینے پر پیوست کیے ہوئے تھا، آج موقع ملنے پر جیسے بولتا ہی چلا گیا۔ میں نے پہلی بار اس کی باقاعدہ آواز سنی تھی۔ میں صدمے سے گنگ اسے سنے گیا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ میں یوشے بن حسان جو سمجھتا تھا سارے دکھ میرے حصے میں آئے ہیں، آج وہ سارے دکھوں کا بھرا میرے بھائی کے الفاظوں سے انکا ہو گیا۔ بھائی بتائیں، میرے پاس اس کے سوا کیا راہ تھی کہ میں اپنے دل کو سکون بخشتا؟ وہ کرم زدہ سا بولا۔ میرا سانس سینے میں اٹکنے لگا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بھائی، میں نے کیسے دن گزارے ہیں آپ نہیں جانتے۔ وہ میڈم لوگ ہمیں راشن وغیرہ تو دے دیتے تھے، لیکن وہ ہمارے پاس رہتے نہیں تھے۔ ہم نے یہ 2 سال اکیلے گزارے ہیں آپ کے بغیر۔ بھائی، آپ کیسے ہمیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ وہ نیچے جھکتے مجھے اپنے ہاتھوں سے ٹٹولنے لگا۔ میں نے آگے بڑھتے اس کے معصوم ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر لبوں سے لگایا اور بے آواز رو دیا۔ بھائی، میں نے عرصہ اکیلے گزارا ہے، مجھ اندھے نے یہ 2 سال آپ کے بغیر گزارے ہیں۔ بھائی، آپ تو میرے یوشا تھے نا؟ پھر آپ مجھ اندھے کو کیوں چھوڑ گئے؟ کیوں آپ مجھے بے سہارا چھوڑ گئے؟ آپ میری
بیساکھی تھے بھائی۔ وہ شدت سے رونے لگا تھا۔ میں نے ماں کی آغوش محسوس نہیں کی بلکہ آپ کی آغوش محسوس کی ہے۔ آپ ہی میرے لیے ماں اور بابا تھے۔ میرے بابا نے کبھی مجھے نہیں پکارا۔ میں ہمیشہ اپنے باپ کے پیار کو ترستا رہا، ان کے لمس کو ترستا رہا، لیکن وہ صرف آپ سے محبت کرتے تھے۔ ان کے لیے صرف آپ ضروری تھے، میں اور رابی نہیں۔ انہوں نے آپ کو پڑھایا، ہم سے کبھی حال بھی نہیں پوچھا۔ میرا سانس سینے میں اٹکا۔ شجاع بدگمان تھا، لیکن بھائی جس دن بابا نے آپ کو مارا میں نے جان لیا تھا وہ کسی سے محبت نہیں کرتے، وہ تو بس پیسوں سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا ان کے جانے کا، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ آپ چھوڑ کر چلے، کہ آپ پولیس والوں کو کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے حق میں ایک لفظ بھی نہیں بولا، ایک لفظ بھی نہیں۔ آپ نے میرے اور رابی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور میرے کندھے پر سر رکھ کے۔ بھائی مجھے روشنی کا مطلب نہیں معلوم، میں نے کبھی دن نہیں دیکھا، نہ سورج، نہ چاند، نہ رنگ، سب دوسروں کی زبانی سنا ہے، لیکن اگر میں نے کبھی زندگی کو محسوس کیا ہے تو وہ آپ کی آواز تھی، آپ کی ہنسی، آپ کا لمس۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے میرے کندھے تھامے، آنکھوں سے بہتے آنسو چہرے پہ ٹپکاتے بول رہا تھا، میں نے بچپن میں کھلونے سے نہیں آپ کی انگلی سے کھیلا ہے، مجھے اگر کبھی راستہ یاد ہوا تو وہ آپ کے قدموں کی چاپ سے۔ بھائی میں تو تب بھی نہیں رویا جب بچوں نے مجھے اندھا کہا، تب بھی نہیں جب بابا نے مجھے نظر انداز کیا، مگر جب آپ چلے گئے میں واقعی اندھا ہو گیا تھا، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ میں لب بھینچ کر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ شجاع کا ہر جملہ میرے وجود میں چھید کر رہا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں بھائی، ایک اندھے کے لیے اندھیری رات اور دن میں فرق نہیں ہوتا، لیکن تب فرق ہوتا ہے جب وہ جس کی سانسیں اس کی روشنی تھی وہ چلا جائے، تو پھر ہر وقت قبر جیسا سناٹا لگتا ہے۔ شجاع کا لہجہ بکھرنے لگا، جیسے الفاظ اس کے منہ سے بڑے ضبط سے نکل رہے تھے۔ مجھے بابا کی محبت کبھی نہیں ملی، ان کی انگلی تھامنے کو نہیں ملی، ماں کا لمس یاد نہیں، مگر میں نے زندگی میں جو بھی خوشی محسوس کی وہ آپ کے ساتھ تھی۔ آپ ہی میری عید تھے، آپ ہی میرا کمرہ، میرا سکول، میرا استاد، میری دنیا۔ شجاع بن حسان کی ہر شے یوشع بن حسان سے منسلک تھی، اور آپ چلے گئے بغیر کچھ کہے۔ کیا میں اتنا غیر تھا بھائی؟ کیا میں اتنا بوجھ تھا؟ کیا اندھے لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے؟ میرا ضبط اب ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے شجاع کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر سینے سے لگا لیا، میری آستینیں آنسوں سے بھیگ چکی تھیں۔ شجاع کی آواز اب کے میرے سینے میں گونج رہی تھی، بھائی اگر آپ میری بیساکھی تھے تو میری ٹانگیں آپ کے ساتھ چلی گی، میں زندہ رہا بس گرا پڑا، کوئی سنبھالنے والا نہ تھا۔ میں دیواروں سے ٹکرا کر سنبھلتا رہا، لیکن دل کی دیوار پر آپ کی یاد نے سب سے گہری چوٹ ماری تھی۔ آپ کو اندازہ ہے کتنا تکلیف دہ تھا؟ اس تکلیف سے نجات پانے کے لیے میں نے سگریٹ پھونکنا شروع کر دی، کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن آرام آ جاتا ہے۔ آپ تو میرے یوشع تھے نا، میری روشنی والے بھائی، تو پھر اندھیرے میں کیوں چھوڑ کے؟ اب کے شجاع کے آنسو خشک تھے اور چہرہ قدرے اطمینان سے تھا، بے شک وہ اپنے برسوں کے دل میں پلی ہوئی کلفت کو دھو چکا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے شجاع کا ماتھا چوما، کہ ایک میرے لب کانپے اور آواز لرز سی گئی۔ شجاع، میں خود ایک اندھیری دنیا میں پھنس گیا تھا، میں رہبر کی رہنمائی میں گمراہ ہو گیا، میں خود بھی اندھا ہو گیا، میں رہبر کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا، جو تم لوگوں کو بھلا بیٹھا، لیکن دل سے میں تمہیں کبھی نہیں بھولا۔ بس وقت کی دیواریں ہمارے بیچ آ گئی، لیکن آج ان ساری دیواروں کو ٹوٹ جانا چاہیے۔ مجھ یوشع بن احسان کے لیے اب شجاع بن احسان کافی ہونا چاہیے، میں نے مان بھرے لہجے میں پوچھا، اور مجھ شجاع بن حسان کے لیے یوشع بن حسان کافی ہے؟ شجاع نے ہنستے میرے چہرے کو اپنی انگلیوں کے پوڑوں سے چھوا، اور میں کہاں ہوں اس پیار محبت کی داستان میں؟ اب کہ ہم دونوں چونک گئے، پلٹ کر دیکھا تو چوکھٹ پر رابی آنکھوں کو سکڑے شرارت سے ہم دونوں کو گھور رہی تھی۔ میں نے شجاع کو دیکھا تو وہ بڑی مسکان چہرے پر سجائے ہم دونوں کو محسوس کر رہا تھا۔ شجاع کو اٹھاتے آگے بڑھتے میں نے رابی کو گلے لگایا، تم تو جان ہو ہماری، میری پیاری سی بہن۔ میں نے قیدت سے اس کے سر کے بالوں پر بوسہ دیا، کوئی پیاری نہیں ہے یہ بہن، آپ کو پتہ ہے یہ مجھے کتنا تنگ کرتی تھی؟ شجاع تیورا کر بولا، ہیں بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اسے تنگ نہیں کیا، جھوٹے انسان کتنے اور فول بولتے ہو۔ وہ بھی چلائی۔ اب کہ ان دونوں کی نوک جھوک شروع ہو چکی تھی اور میرے اندر اب کے سکون ہی سکون تھا، میں غلط منزل پر پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے آج کے جان لیا میری منزل لہبا مہتاب کبھی تھی ہی نہیں، وہ تو اپنے شوہر کی تھی، میری منزل میرے بہن بھائی تھے۔ فضا میں وقفے وقفے سے کہکوں کی آواز بھر رہی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے شجاع کو خود پڑھانا شروع کیا اور مکینک کے پاس کام کرنے لگا تھا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد مجھے ہمارے شہر میں آئے نئے ASP کے گھر گارڈ کی نوکری کے لیے ہائر کر لیا گیا تھا۔ میں اچھے سے جانتا تھا یہ کام ضرور رہبا مہتاب کا تھا، جو بھی تھا وہ اپنی دوستی کا حق ادا کر رہی تھی، تو میرا بھی حق بنتا تھا میں دوستی نبھانے کی خاطر اسے بھول جاؤں۔ ہاں میں کبھی بھی اسے بھلا نہیں سکتا تھا، یہ ناممکن تھا، لیکن میں نے اپنے جذبات کو کہیں اندر دل میں قید کر لیا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، میں جو اکثر جیل میں سوچتا تھا کہ شاید وہ
مجھے دھتکار کر پچھتائے، لیکن مجھے اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ میری زندگی میں آتی تو ضرور پچھتاتی۔ بہتر تھا، ہمارے راستے جدا تھے۔ حال فجر کی اذان پر جیسے یوشع بن حسان چونکا اور یادوں کے بنور نے اسے حال میں لاپٹکا۔ کالی بلی اس کے آغوش میں سو چکی تھی۔ آسمان میں رات کی نیلی چادر اب آہستہ آہستہ سفید دھاگوں سے کٹنے لگی تھی۔ مشرق کی جانب آسمان کے کنارے ایک مدھم سنہری سی روشنی چمکنے لگی تھی۔ میں نے دیکھا میرا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ ٹھنڈی سانس بھرتے میں نے وضو کیا اور ساتھ والی مسجد میں فجر پڑھنے چلا گیا۔ واپسی پر مجھے پتہ تھا رابی ناشتہ تیار کر چکی ہوگی اور گھر کی صفائی کرنے میں مصروف ہوگی، اور شجاع ضرور بیٹھے اپنے مشغلے میں مشغول۔ ہاں، اس نے کافی عرصے کے بعد بتایا کہ اسے پینٹنگ کرنے کا شوق ہے۔ وہ انگلیوں کے پوڑوں سے محسوس کر کے پینٹنگ بناتا تھا، جو کہ جب میں واپس آیا تو وہ مکمل کر چکا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا اسے بیچا جائے۔ بھائی، آپ اسے اپنے سر کے پاس لے کر جائیں نا، کیا پتہ وہ یہ خرید لیں۔ رابی نے پینٹنگ کو اشتیاق سے دیکھتے مجھ سے کہا۔ واقعی وہ پینٹنگ شاہکار تھی، لیکن اس کے لیے کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، سو میں نے راہبہ سے رابطہ کرنے کا ہی سوچا۔ شجاع بھی راضی تھا۔ کچھ دنوں بعد راہبہ نے اسے ملک کے نامور نمائش میں لے جانے کا کہا تو شجاع گھبرا گیا، لیکن راہبہ نے اسے سمجھا دیا تھا۔ ایک غیر ملکی خریدار نے جب شجاع کی پینٹنگ کو دیکھا، جس میں ایک اندھے بچے کی ماں کے ہاتھ سے روشنی چھن رہی تھی، وہ رکا اور کئی پل ساکت سا دیر تک اس شاہکار کو دیکھتا رہا، پھر دھیمے سے بولا، "دس اسپیکس ٹو مائی سول"۔ اور اسی وقت اس نے پینٹنگ کے بدلے $1500 کی پیشکش کی۔ شاید اس کے لیے بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس آرٹسٹ یعنی شجاع کے لیے وہ لمحہ خواب جیسا تھا۔ $1500 یعنی 4 لاکھ پاکستانی پیسے۔ مجھے آسمان اپنے سر پر گھومتا ہوا محسوس ہوا، لیکن یہ کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا تھا، یہ حقیقتاً ہوا تھا۔ میرا بھائی شجاع، جو کہ ہمارے باپ کے لیے اندھا ہونے کے باعث ہمیشہ بوجھ تھا، اس نے ہم بہن بھائیوں کی قسمت سنوار دی تھی۔ ان پیسوں سے ہم نے اپنا گھر اب کے ٹھیک کر لیا تھا، رابی کی شادی بھی کر دی تھی، اور میں اور شجاع اب اکیلے اس مسکن میں رہتے تھے۔ بھائی، کیا آپ کو نہیں لگتا یہ افسانوی سا ہمارے ساتھ ہوا ہے؟ یعنی ایک دم ہی ہم امیر ہو گئے؟ شجاع نے میرے پاس بیٹھتے تجسس سے پوچھا، ساتھ ساتھ وہ مونگ پھلی بھی پھونک رہا تھا۔ ہاں ہاں شجاع، زندگی افسانوی دنیا سے اکثر مختلف ہے، جہاں غریب راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ایک عرصہ اس غریبی میں گزارا ہے، اور آج اب کے اس مہنگائی کے دور میں رابی کی شادی کے بعد تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ ایک معجزہ تھا جو ہوا۔ میں نے برآمدے میں رکھی چارپائی پر لیٹتے ہوئے کہا۔ معجزہ ہماری زندگی میں کیوں ہوا بھائی؟ اب کہ وہ آگے بڑھے آنکھیں پھیلائے پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت رقم تھی۔ معجزہ تو رب کرتا ہے، لیکن اماں کہتی تھی اگر رب کے حدود میں رہ کر حلال کمایا جائے تو اللہ رزق کے راستے کھول دیتا ہے۔ شاید اللہ نے ہمارے رزق کے راستے بھی کھول دیے ہیں، بس وہ کہتی تھی بے ایمانی سے حاصل کی گئی دولت سے بہتر مطمئن دل والی غریبی ہے۔ میں نے بابا کی بات نہ مان کر ان سے کیا ہوا عہد پورا کیا اور بے ایمانی سے رزق حاصل نہیں کیا۔ شاید اس لیے اللہ نے ہمیں عزت دے کر سرخرو کر دیا۔ میں نے فلموں، افسانوں اور ڈراموں میں اکثر دیکھا ہے کہ غریب کے خواب ہوتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں اور ایک دن کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن زندگی ان افسانوی دنیا سے اکثر مختلف ہے۔ یہاں ہر کامیابی کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ زندگی کسی کو راتوں رات امیر نہیں بناتی، یہاں جیتنے کے لیے اپنا ایمان بیچنا پڑتا ہے، اور یہ قیمت اکثر بہت بھاری ہوتی ہے۔ اور میں یوشع بن حسان حیثیت میں غریب صحیح، لیکن دل سے امیر ہوں، اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے ملائمت سے کہا تو میری بات کو سمجھتے ہوئے شجاع بھی سو گیا اور میں بھی نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ میری زندگی پرسکون تھی، میرے لیے یہی کافی تھا۔ یوشع بن حسان نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھایا تھا، کیا یہ کافی نہیں تھا؟ ختم شد۔ سو گائز، یہ ناول یہاں پہ اینڈ ہو گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔